सुल्तान अहमद ये कहते माजबीन की तरफ बढ़ा और इसे छुरी छीनने की कोशिश की, जिसे माजबीन सरहद से पीछे कर गई। छोड़ो मुझे सुल्तान अहमद, मुझे मरने दो। मैं मरना चाहती हूँ, मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। माजबीन बुरी तरह चीखी। क्या कह रही हो माजबीन? पागल हो गई हो? अपना नहीं तो निशा का ख्याल कर लो। सुल्तान अहमद माजबीन के हाथ से छुरी खींचते हुए बोला, हाँ पागल हो गई हूँ। निशा को इसके बाप ने नहीं अपनाया तो कौन अपनाएगा? कौन मेरा और मेरी बेटी का ख्याल रखेगा? मैं निशा को भी मार दूंगी और खुद को भी। माजबीन हंसियाने चीखी, मैं रखूंगा तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का ख्याल। सुल्तान अहमद ने माजबीन को अपने हिसार में लिया, जब पैनिक हो रही थी, अपने बाल नोच रही थी। माजबीन, मैं तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का ख्याल रखूंगा। तुम्हें मेरे होते हुए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सुल्तान अहमद माजबीन के बुरी तरह लरसते रोते वजूद को संभालते हुए बोला। मेहरमा सुल्तान अहमद का इंतजार करते कमरे से नीचे आई थी। माजबीन को सुल्तान अहमद के सीने से लगे देखकर वो और सुल्तान अहमद के अल्फाज सुनते सुल्तान अहमद को भीगी और शिकवा कुना निगाहों से देखा। मेहरमा को किचन के दरवाजे पर खड़ा देखकर सुल्तान अहमद ने माजबीन को जल्दी से खुद से दूर किया। मेहरमा को माजबीन का सुल्तान अहमद के इतना करीब आना पसंद नहीं था, इसलिए सुल्तान अहमद पूरी कोशिश करता था माजबीन इसके करीब ना आए। वो इन 2 माह में अकेले कभी माजबीन के कमरे में भी नहीं गया था। सुल्तान ने बेबसी से माजबीन को देखा। वो इसकी शर्ट मुट्ठियों से जकड़े और इसके करीब होते जोरों कतार रोने लगे। सुल्तान अहमद अपनी शर्ट छुड़वाते मेहरमा की तरफ बढ़ा, मगर मेहरमा आंसू बहाते हुए वहां से चली गई। सुल्तान अहमद ये देखते हुए परेशान हुआ। इससे पहले वो मेहरमा के पीछे जाता, माजबीन चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ी। सुल्तान अहमद ने माजबीन की तरफ बढ़ते इसके बेहोश वजूद को संभाला था। सुल्तान अहमद काफी देर बाद ऊपर आया तो कमरे में बिखरा सामान देखकर चौंका था। ड्रेसिंग टेबल पर परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, मेहरमा का मेकअप, सब कुछ जमीन पर बिखरा था। मेहरमा बेड पर ऊंधे मुंह लेटी हिचकियों से बहुत बुरी तरह रो रही थी। सुल्तान अहमद ने कमरे की हालत देखते और मेहरमा को ऐसे रोते देखकर अपने जबड़े बुरी तरह भींचे थे। वो मेहरमा की दीवानगी की हद तक मोहब्बत करता था। मेहरमा इसकी जिंदगी का जुनून, इसका इश्क थी, इसकी आती जाती सांसों की जमानत थी। वो मेहरमा के लिए पागल था। मेहरमा की इनसिक्योरिटी और जेलसी सुल्तान अहमद को अब गुस्से में मुब्तला कर रही थी। माजबीन का इसके अलावा कोई ना था, फिर वह इसे इसकी बच्ची को कहाँ छोड़ता। सुल्तान अहमद मेहरमा को बहुत मर्तबा समझा चुका था कि वो सिर्फ इसका है, मगर मेहरमा का ऐसे रोना साबित कर रहा था वो इस पर एतबार नहीं करती। सुल्तान अहमद गुस्से से मेहरमा की तरफ बढ़ा। कौन मर गया है तुम्हारा? मेहरमा, मैं मर गया हूँ क्या, जो इस तरह रो रही हो? सुल्तान अहमद मेहरमा को कंधे से जकड़ते सीधे करते हुए गुस्से से बोला, हाँ, आपकी मोहब्बत मर गई है मेरे लिए। अब सिर्फ आपको वो माजबीन नजर आती है, इसके झूठे आंसू नजर आते हैं, मेरी मोहब्बत और मेरी बेटी नजर नहीं आती। मेहरमा गुस्से से चीखी थी। ये पहली मर्तबा था कि मेहरमा की आवाज सुल्तान अहमद से के सामने ऊंची हुई थी। मेहरमा अपने लहजे और आवाज पर काबू पा। हूर सो रही है, सुल्तान अहमद ने नागवारी से कहते हूर के कॉर्ड पर नजरें दौड़ाई। मेहरमा के चीखने पर हूर कसमसाई थी। क्यों पाऊं काबू अपनी आवाज पर? आप आधी आधी रात एक गैर औरत को गले लगाए खड़े होंगे, मैं एहतजाज भी ना करूं? मेहरमा ने रोते हुए कहा। मेहरमा, तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है क्या, जो तुम ये सब कह रही हो? सुल्तान अहमद ने लब नीचे पूछा। नहीं है एतबार, क्योंकि आप एक मर्द हैं जिसे अपना मुंह का जायका बदलने के लिए नित नए खाने की जरूरत होती है, फिर वो खाना चाहे हराम ही क्यों ना हो। हराम खाने में लज्जत ज्यादा जो मिलती है। मेहरमा शिद्दत गम से फटी थी। मेहरमा, ये क्या कह रही हो तुम? होश में हो तो मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? सुल्तान अहमद ने मेहरमा को घूरते हुए सपाट लहजे में पूछा। इल्जाम नहीं लगा रही, हकीकत बयां कर रही हूँ। मर्द हैं आप, एक आम मर्द जिसे अपने नफसानी ख्वाहिश का ख्याल है। कोठे पर आप क्या करने आते थे? आपको भी तो हराम की कशिश ने खींचा था, इसलिए आप वहां पर आए थे। मेहरमा की बात पर सुल्तान अहमद का रंग खतरनाक हद तक सुर्ख पड़ा था। मेहरमा बोलते हुए भूल चुकी थी, वो भी इस कोठे का हिस्सा रह चुकी थी। अगर सुल्तान पलटकर इसे कोठे वाली कह देता तो इसका क्या रह जाता? सुल्तान की शदीद मोहब्बत और मान ने ही इसे भुला दिया था कि वो भी इस कोठे का हिस्सा थी। अपने अल्फाज की संगीनी का मेहरमा को इसी पल एहसास हो चुका था। सुल्तान अहमद का सपाट सुर्ख चेहरा देखकर मेहरमा की आंखें छलकते हुए झुकी थी। माजबीन को सुल्तान के गले लग देखकर वो पागल हो चुकी थी। सुल्तान अहमद इतनी देर से कमरे में आया था। वो सुलगती लकड़ी की राख का
اتنی دیر میں حصہ بن چکی تھی۔ مہرما مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مجھے اتنا گرا ہوا سمجھتی ہو۔ میں کوٹھی پر گیا تھا مگر اپنے ایک دوست کے مجبور کرنے پر، پتہ نہیں کون سی کشش کی وجہ سے مجھے وہاں لے گئی تھی۔ ایک تجسس مجھے وہاں پر لے گیا تھا مگر کوئی غلط کام کرنے نہیں گیا تھا۔ مجھے تمہارے لفظوں نے آج بہت تکلیف پہنچائی ہے، شاید میری محبت میں کوئی کمی رہ گئی۔ سلطان احمد ٹوٹے کانچ سے لہجے میں بولتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ مہرما ابھی تک ساکت بیٹھی تھی کہ وہ کیسے سلطان احمد کے لیے یہ لفظ بول سکتی ہے۔ وہ تو اس کا مسیحا تھا، اگر وہ ادھر نہ ہوتا، ارد گرد نہ ہوتا تو آج بھی اس سی گندگی کا حصہ ہوتی۔ خدا نے تو اسے فرشتہ بنا کر بھیجا تھا۔ مہرما جلدی سے اٹھتی سلطان احمد کے پیچھے لگی مگر وہ تب تک لاؤنج عبور کرتا داخلی دروازہ عبور کر چکا تھا۔ مہرما زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں منہ دیے سسکنے لگی۔ سلطان احمد کل سے گھر نہیں آیا تھا، نہ ہی سلطان احمد کا نمبر مل رہا تھا۔ مہرما نے آفس فون کیا تو اسے پتا چلا کہ سلطان احمد میٹنگ کے سلسلے میں دبئی چلا گیا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ تھا سلطان احمد اس کے اور حور کے بغیر کہیں باہر گیا تھا۔ وہ بزنس کے سلسلے میں بھی کہیں جاتا تو مہرما اور حور کو ساتھ لے کر جاتا تھا۔ مہرما یہ سب سنتے روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ کل سے وہ رو ہی رہی تھی۔ سلطان احمد کو کتنے فون بھی کیے تھے مگر اس نے ایک فون نہیں اٹھایا تھا۔ مگر مہرما میں کمرے میں آتے ہی بیڈ پر لیٹ کر سلطان احمد کی تصویر والا فریم سینے سے لگائے رونے لگی۔ سلطان احمد اور مہرما نہیں جانتے تھے یہ ناراضگی ان کا سب کچھ ان سے چھین لے گی۔ مہرما کی صبح آنکھ کھلی تو اس نے خود کو انجان جگہ پر پایا۔ یہ کمرہ، مہرما زیر لب بولتے اپنے چکراتے سر کو تھامتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ پورے بدن میں خوف نے سرایت کیا تھا، ماتھے پر شبنم کے قطرے چمکے تھے۔ یہ کمرہ وہ اچھی طرح جانتی تھی مگر وہ یہاں کیسے؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ مہرما کے خوف کے مارے آواز نکلنا بند ہو چکی تھی۔ وہ شور کرنا چاہتی تھی مگر اس کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ شاہ، مہرما نے سلطان احمد کو کپکپاتے لبوں سے پکارا۔ حور، مہرما نے بہتے آنسوؤں سے حور کو پکارتے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ دل نے رب سے ایک ہی صدا کی تھی کہ اس کی حور ادھر نہ ہو، حور پر اس جگہ کی منوسیت کا سایہ کبھی بھی نہ پڑے۔ شاہ، مہرما نے چیختے ہوئے سلطان احمد کو دوبارہ پکارا۔ وہ جلدی سے اٹھتے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ کمرے کا دروازہ باہر سے لاک تھا۔ مہرما نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کھولو دروازہ، مہرما چلائی۔ کھولو دروازہ، شاہ، مہرما نے چیختے ہوئے پکارا۔ وہ کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتی رہی مگر دروازہ نہ کھلنا تھا نہ کھلا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتے چیخو پکار کرتے ہوش و خرش سے بیگانہ ہو کر ٹھنڈے فرش پر گر چکی تھی۔ تم اسے یہاں لے تو آئے ہو مگر سلطان احمد کو جلد خبر ہو جائے گی، وہ تمہیں اور مجھے نہیں چھوڑے گا۔ نازنین بیگم شاہ زیب کو دیکھتے بولی۔ نازنین بائی بھی کسی سے ڈرتی ہے، یہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ شاہ زیب استہزائیہ بولا۔ میں ڈرتی نہیں ہوں، حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ مہرما کو سلطان احمد ڈھونڈ نکالے گا، سب سے پہلا شک اس کا مجھ پر ہی جائے گا۔ مہرما کو میں کہیں بھی لے جاؤں وہ اسے ڈھونڈ نکالے گا۔ اتنا آسان نہیں ہے مہرما کو یہاں رکھنا، اسے میں باہر بھی کہیں منتقل کر دیتی ہوں مگر سلطان احمد مہرما تک آج نہیں تو کل پہنچ ہی جائے گا، یہاں میرا چلتا دھندا بھی بند کروا دے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں مہرما کے لیے جنون دیکھا ہے، وہ آج نہیں تو کل مہرما کو ڈھونڈ لے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا تم اچھی طرح جانتے ہو۔ میں سلطان احمد کا شاید مقابلہ کر سکتی ہوں مگر سلطان احمد کی جنونیت کا نہیں۔ نازنین بیگم نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر مہرما خود ہی سلطان احمد کو کہہ دے کہ وہ اپنی مرضی سے یہاں آئی ہے تو؟ شاہ زیب پر سوچ انداز میں بولا۔ وہ ایسا کیوں کہے گی؟ نازنین بیگم اچنبھے سے بولی۔ کیونکہ طوائف کبھی نہیں بدلتی، مہرما کا ایک مرد سے گزارا نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی مرضی سے یہاں آئی ہے۔ سلطان احمد استہزائیہ مسکرایا۔ اور تمہیں لگتا ہے مہرما یہ سب سلطان احمد سے کہے گی اور وہ یقین کر لے گا، منٹوں میں بات کے تہ تک پہنچ جائے گا۔ اور تم یہ بتاؤ مہرما اپنا محل جیسا گھر چھوڑ کر کیوں اس کوٹھے پر آئے گی؟ سلطان احمد بے وقوف نہیں ہے، نازنین شاہ زیب کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔
ہاں وہ یقین کرے گا، کوئی عورت یہاں آنے کا سوچ نہیں سکتی، مگر مہرمہ ایک طوائف ہے، طوائف کی فطرت نہیں بدلتی۔ سلطان احمد کتنا ہی مہرمہ سے محبت کرتا ہو مگر مہرمہ پر یقین نہیں کرتا ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا تو پوری دنیا کے سامنے مہرمہ کا تعارف ضرور کرواتا۔ وہ تو مہرمہ کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھتا ہے، اس کے دل میں مہرمہ کو لے کر آج بھی خدشات ہیں۔ شاہ زیب خان سنجیدگی سے بولا تو نازنین بیگم نے کہکا لگایا تھا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہاں سے سلطان احمد جیسے شریف مرد عورتوں کو اپنے گھر تو لے جاتے ہیں، کچھ عورت کی خوبصورتی گہنانے کے بعد وہ اسے دوبارہ یہاں ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ کئی مرد شک کی آگ میں جلتے انہیں اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں، اور کئی تو اپنا حلال کی اولاد ایسی عورت سے پیدا کرنا نہیں چاہتے، اور لوگ کہتے ہیں طوائف گھر نہیں بسا سکتی۔ ماجبین تلخ حقیقت زہر خان لہجے میں بولتے استزائیہ مسکرائی۔ سلطان احمد نے مہرمہ سے اپنی اولاد تو پیدا کر لی ہے، مگر تم سچ کہہ رہے ہو، اگر مہرمہ خود یہ سب کہے گی تو سلطان احمد یقین کرے گا، اسے یقین کرنا پڑے گا۔ مہرمہ اس کی بے وفائی کر چکی ہے، پھر وہ مہرمہ پر شاید تھوکنا بھی پسند نہ کرے۔ نازنین بیگم بکاری سے بولی، مگر ایک بات یاد رکھنا، وہ مہرمہ پر یقین کر بھی لے گا، وہ مہرمہ کو ادھر نہیں رہنے دے گا، وہ مہرمہ کو گولی مار دے گا۔ نازنین بیگم نے پریشانی سے کہا، وہ مہرمہ کو مار دے گا، تمہیں اور مجھے تو کچھ نہیں کہے گا۔ شاہ زیب مکاری سے مسکرایا، میں مہرمہ کی موت نہیں چاہتی، میں سلطان احمد کی عزت اور محبت کو یہاں کوٹھے پر آئے ہوئے مرد کی باہوں میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، میں یہ بھول نہیں سکتی، مجھے تھپڑ مارنے کی سزا اسے کم سزا سلطان احمد کی نہیں ہونی چاہیے۔ نازنین بیگم نفرت سے زمین پر تھوکتے ہو رہا ہے، تم فکر نہ کرو، ایسا ہی ہوگا، وہ اگلے 2 دن بعد دبئی سے آ رہا ہے، تم کل ہی مہرمہ کو اس دھندے پر لگا دو، جب اسے پتا چلے گا مہرمہ نے اپنی مرضی سے یہ سب کیا ہے، وہ اسے اسی ٹائم چھوڑ دے گا، اس مہرمہ کی شکل نہیں دیکھے گا، اس پر تھوکنا پسند نہیں کرے گا۔ میں سلطان احمد کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ پلٹ کر مہرمہ کی طرف نہیں آئے گا۔ شاہ زیب خان نے کہتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگائے سگار منہ میں رکھتے دھواں چھوڑا تھا۔ مہرمہ کل سے بھوکی پیاسی اس کمرے میں بند تھی، غم کی مورت بنی ہوئی تھی، لبوں پر صرف حور اور سلطان احمد کا نام تھا۔ وہ سلطان احمد کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ اللہ نے ایک ہی دعا کرتی رہی کہ وہ سلطان احمد کے آنے تک اس کی عزت کو آنچ نہ آنے دے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو شاہ زیب کو دیکھ کر مہرمہ بیڈ سے اٹھتے شاہ زیب کی طرف چھپٹی تھی، کھینچ کر اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ اس سے پہلے وہ دوسرا تھپڑ لگاتی، وہ تو اس کی کلائی کو سختی سے دبوچ گیا۔ نہیں مہرمہ نہیں، آج تم مہر شاہ نہیں بلکہ اس کوٹھے کی مہرمہ ہو، اس لیے اپنی اوقات میں رہ کر بات کرنا مجھ سے، ورنہ تمہارے ساتھ تو برا ہوگا، تمہاری بیٹی حور کو بھی میں یہاں لے آؤں گا۔ سلطان احمد مہرمہ کی کلائی چھوڑتے بولا، کیوں، کیا تم نے ایسا شاہ زیب میرے ساتھ اپنے ہی دوست کے گھر نقب لگائی، اس کی عزت کے ساتھ یہ کھیل کھیلا؟ تمہیں سلطان احمد نہیں چھوڑے گا، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ مہرمہ حلق کے بل چیخ گئی، اگر تم اس دن میری بات مان لیتی تو آج تمہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، تم سلطان احمد کے بعد میرے بستر کی زینت بنتی، لیکن اب تمہیں پتہ نہیں کتنے ہی مردوں کی۔ شاہ زیب بات ادھوری چھوڑ کر مکاری سے ہنسا، یہ تمہاری بھول ہے، میں اب بھی تمہیں تمہارے ارادوں میں کامیاب ہونے نہیں دوں گی۔ مہرمہ صرف سلطان احمد کی ہے، تم جیسے مردوں پر مہرمہ صرف تھوکتی ہے۔ مہرمہ نے شاہ زیب کے منہ پر نفرت سے تھوک دیا تھا۔ شاہ زیب اپنے گال سے مہرمہ کا تھوک صاف کرتے گہرا مسکرا دیا تھا، اس بات کا حساب تو میں تم سے آج رات لوں گا، تمہارا پہلا گاہک بن کر، ابھی میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ سلطان احمد نے موبائل نکال کر ویڈیو کال ملائی، موبائل مہرمہ کے سامنے کیا تو مہرمہ نے تڑپتے ہوئے موبائل پکڑا اور بیڈ کے کنارے پر لیٹے زور و قطار روتے روتے ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ وہ پتہ نہیں کب سے رو رہی تھی، اس کا رنگ سرخ ہو رہا تھا، اس کا رو رو کر سانس رک رہا تھا۔ حور، حور، مہرمہ نے تڑپتے ہوئے حور کو پکارا، کون ہے ادھر، میری بچی کو پکڑو، وہ گر جائے گی۔ مہرمہ کی آواز شدت سے غم سے پھٹ پڑی تھی۔ حور، مہرمہ نے پھر روتے ہوئے پکارا تھا، اللہ کا واسطہ ہے میری حور کو پکڑو، وہ بیڈ سے گر جائے گی۔ مہرمہ نے روتے ہوئے التجا کی، شاہ زیب بولو اسے، میری حور کو پکڑے، میری حور رو رہی ہے، اسے بھوک لگی ہوگی، اسے دودھ دے دے۔ مہرمہ روتے ہوئے شاہ زیب کی طرف بڑھی، موبائل ابھی بھی مہرمہ کے ہاتھ میں تھا اور بیڈ کے کنارے سے گرنے ہی لگی تھی کہ مہرمہ کا سانس اٹکا تھا۔ اچانک سے دونوں ہاتھوں نے حور کو مضبوطی سے تھاما، مہرمہ کا رکا رکا سانس بحال ہوا تھا۔ ماجبین ویڈیو کال پر ماجبین کو دیکھ کر مہرمہ نے بھی یقینی سے اسے پکارا،
ماجبین نے ہور کو پکڑتے اس کے گلے پر ہاتھ رکھا۔ ماجبین یہ کیا کر رہی ہو؟ مہرما چیخی۔ اچانک سے ویڈیو کال بند ہو چکی تھی۔ مہرما موبائل پکڑتے زمین پر دو زانوں بیٹھتے روتی روئے چلی گئی۔ مجھے کہتا ہوں وہ کرتی جاؤ، ورنہ تمہاری بیٹی ایسے ہی بیڈ سے گر گر کر مر جائے گی، یا پھر اس کا گلا بے دردی سے ہم لوگ گھونٹ دیں گے۔ یہ بھی نہ کر سکے تو ہور کو ایسی ہی جگہ لا کر چھوڑ دوں گا کہ سلطان احمد کبھی اسے ڈھونڈ بھی نہ سکے۔ شاہ زیب دھمکی دیتے وہاں سے چلا گیا۔ سلطان احمد بنا میٹنگ اٹینڈ کیے ہی پاکستان واپس آ گیا تھا۔ وہ مہرما سے ناراض تھا، نکاح کے بعد پہلی مرتبہ اس کے بغیر کہیں باہر گیا تھا، اس لیے مزید بے چین ہو گیا تھا۔ سلطان احمد کا دل بھی بہت گھبرا رہا تھا۔ حور اور مہرما کا خیال بہت بے چین کر رہا تھا۔ سلطان احمد گھر میں داخل ہوا تو ماجبین گھبراتے ہوئے سلطان احمد کی طرف بڑھی۔ سلطان احمد نے 2 دن بعد آنا تھا، وہ آج واپس آیا گیا تھا۔ سلطان تم؟ ماجبین نے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے کہا۔ کیسی ہو؟ سلطان احمد نے ماجبین کے پسینے میں تر چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، ماجبین نے اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرتے کہا۔ سلطان سیڑھیوں کی طرف بڑھا ہی تھا، ماجبین کی پکار پر رکا۔ سلطان، مہرما اور حور اوپر کمرے میں نہیں ہے۔ کہاں ہے وہ؟ سلطان احمد نے رک کر تحیر زدہ لہجے میں پوچھا۔ وہ ماجبین گھبراہٹ میں انگلیاں چٹکانے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ یہ سب کچھ تو 2 دن بعد ہونا تھا۔ اپنے سامنے سلطان احمد کو یوں اچانک دیکھ کر ماجبین سب بھول گئی تھی۔ اسے کیسے ایکٹنگ کرنی ہے۔ 1 منٹ سلطان، ماجبین کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ماجبین نے کمرے میں آ کر سب سے پہلے شاہ زیب خان کو فون پر سلطان احمد کے آنے کی اطلاع کی اور سائڈ ٹیبل کے ڈرار سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کر باہر آئی۔ سلطان احمد پریشانی کے عالم میں کھڑا ماجبین کا انتظار کر رہا تھا۔ 5 منٹ میں بعد وہ سامنے تھی۔ ماجبین نے وہ کاغذ کا ٹکڑا سلطان احمد کی طرف بڑھایا۔ سلطان احمد نے وہ کاغذ کا ٹکڑا ماجبین سے لے کر پڑھا تو رنگ تانبے کی مانند سرخ ہوا تھا۔ ہاتھوں میں باقاعدہ لرزش ہوئی تھی۔ سلطان احمد، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، تم مرد ہو کر کچھ بھی کرو، تمہارے لیے سب جائز ہے، مگر مجھے تم نے گھر کی 4 دیواریوں میں قید کر کے رکھا ہے، اسی لیے میں تمہارا گھر اور تمہاری بیٹی کو چھوڑ کر جا رہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارے۔ مہرما، یہ جھوٹ ہے، مہرما ایسا نہیں کر سکتی۔ سلطان احمد خط مٹھیوں میں دبوچ کر چیخا تھا۔ یہ سچ ہے، وہ تمہیں اور تمہاری بیٹی کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، طوائف کبھی بھی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ ماجبین کی بات پر سلطان اس کی گردن دبوچ کیا تھا۔ ذلیل عورت، خبردار، میری مہرما کے لیے یہ لفظ بولے تو۔ وہ اس کی گردن دبوچے دھاڑا۔ ماجبین اپنی گردن پر سلطان احمد کی گرفت سخت ہوتے دیکھ کر خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، مگر سلطان احمد کی گرفت اس کی گردن پر بترجیح مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ ماجبین کی آنکھیں باہر کو ابل گئی تھی، مگر سلطان احمد کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اسی اثنا میں سلطان احمد کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ سلطان احمد نے ماجبین کو چھوڑتے فون اٹھایا۔ ماجبین زمین پر گرتے اپنی گردن کو جکڑے بری طرح کھانس رہی تھی۔ مہرما، کہاں ہو تم؟ سلطان احمد فون پر مہرما کی آواز سن کر بےتابی سے بولا۔ شاہ، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس لیے مجھے طلاق دے دو۔ مجھے تم جیسے مرد کے ساتھ اب نہیں رہنا، میں تمہاری قید میں نہیں رہ سکتی، اس لیے میں آزاد زندگی گزارنا چاہتی ہوں، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اب میں تمہاری نہیں رہی۔ مہرما ایک ہی سانس میں کہتے فون بند کر چکی تھی۔ سلطان احمد گہرے سانس لیتا اپنے بالوں کو جکڑے چلانے لگا۔ سلطان احمد اپنے غصے اور اشتعال میں بھول چکا تھا کہ مہرما ایک طوائف تھی۔ یہ بات ماجبین کو کیسے پتہ چلی؟ مہرما ریڈ لباس میں تیار کھڑی تھی، ریڈ لہنگا چولی جس کا بلاؤز گہرے گلے والا تھا، جس کی بیک لیس نہ ہونے کے برابر تھی، ریڈ لپسٹک لگائے ہلکا سا میک اپ کیے قیامت ڈھا رہی تھی۔ خوب محنت کی گئی تھی اسے سجانے میں، آج اسے اس کے پہلے گاہک کے سامنے پیش کرنا تھا۔ سلطان احمد کے سوائے سے کوئی دیکھے بھی یہ مہرما کو کہاں گوارا تھا۔ مہرما کے لبوں پر آج صرف موت کی دعائیں تھی۔ اس کمرے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی وہ اپنی جان لینے کی کوشش کرتی، اسے اپنی جان لینے پر بھی اختیار نہ تھا، مگر ایک چیز پر اختیار تھا، وہ اپنے رب سے دعا کرنا۔ ساری رات سجدے میں رہ کر ایک ہی دعا مانگتی گئی تھی، اپنی عزت کی، اپنی موت کی۔ ابھی بھی لبوں پر صرف موت کی دعائیں تھی۔ مہرما نہیں جانتی تھی آج کہ دعائیں قبولیت کا ثمر پانے ہی والی ہیں۔ وہ ریڈ لباس میں ملبوس تھی، مگر وہ آج اس کا کفن بننے والا تھا۔ اور وہ خاموشی سے ساکت سی کھڑی اپنے جنازے کا انتظار کر رہی تھی۔
مہرما پتھرائی سے کھڑی رہی تھی، اسے باہر سے گولیاں چلنے کی آوازیں آئیں۔ نازنین بیگم ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ سلطان احمد مسلح گارڈز کے ساتھ ہمراہ داخل ہوا تھا اور ایک گولی نازنین بیگم کی ٹانگ پر دے ماری۔ وہ تیش اشتعال کے سامنے کھڑی کمرے کے دروازے کو ٹھوکر مارتے اندر داخل ہوا۔ شاہ! مہرما سلطان احمد کو دیکھتے اس کی طرف بڑھتے اس کے گلے سے لگ گئی۔ شاہ، مجھے پتا تھا تم آؤ گے۔ مہرما سلطان کے گلے لگے بھیگے لہجے میں بولی۔ اللہ نے میری دعائیں سن لی ہیں۔ سلطان احمد اسے اس لباس میں دیکھ کر پاگل ہوا تھا۔ وہ سجی تھی جیسے میں اس کا انگ انگ واضح ہو رہا تھا۔ ٹھیک کہتے ہیں، طوائف کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ یہ تم نے آج ثابت کر دیا۔ سلطان احمد مہرما کے بال گدی سے دبوچے کر رہا ہے۔ اپنی پسٹل کی گولی مہرما کے پہلو میں رسید کی تھی۔ مہرما نے درد سے چیختے سلطان احمد کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچی۔ سلطان احمد اسے باہوں میں لیے زمین پر بیٹھ چکا تھا۔ کیوں کیا مہرما تم نے ایسا؟ سلطان احمد کی آخری سانسیں لیتے وجود کو جھنجھوڑتے ہوئے چیخا۔ شاہ ماما، میں اپنا خون تمہیں معاف کرتی ہوں۔ قیامت والے دن تم پہ میرے خون کا کوئی سوال حساب نہیں ہوگا، کیونکہ تم میرے لیے آج بھی فرشتہ بن کر آئے ہو۔ مہرما آخری ہچکیاں لیتے ساکت ہو چکی تھی۔ سلطان احمد اسے سینے سے لگائے اونچا اونچا چیخنے لگا۔ لینا، مجھے اس لڑکی کا مکمل بایو ڈیٹا حاصل کر کے دو۔ ساحر خانزادہ نے کھانا کھانے سے ہاتھ روکتے ہوئے اپنی مینیجر لینا سے کہا، تو لینا نے فورک پلیٹ میں رکھتے ہوئے ساحر خانزادہ کو اچنبے سے دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے ساحر تمہیں؟ کیوں پڑ گئے ہو اس کے پیچھے؟ پرسوں کا کنسرٹ بھی تم نے ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ کنسنٹریٹ یور کریئر، لینا نے غصے سے کہا۔ او کم آن لینا، مجھے تمہارے فضول کے مشورے نہیں چاہیے۔ مجھے 1 گھنٹے تک اس لڑکی کا مکمل بایو ڈیٹا چاہیے۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتی تو سیدھی طرح بتاؤ۔ ساحر اس کی بات پر چڑھا تھا۔ اوکے، میں دیکھتی ہوں، مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ کنسرٹ میں کتنی ہی لڑکیاں تھی، اب میں اس لڑکی کا بایو ڈیٹا کیسے نکلواؤں؟ لینا نے پریشانی سے کہا۔ تو کیا میں اسپیشل کسی ٹاسک فورس ٹیم کا بندوبست کروں جو مجھے اس لڑکی کا ڈیٹا حاصل کر کے دے؟ اگر تم نہیں کر سکتی تو صاف صاف لفظوں میں بتاؤ، میں اپنے لیے نئی مینیجر کا بندوبست کرتا ہوں۔ ساحر ایک دم غصے میں آ گیا۔ پچھلے 2 دن سے وہ ایسے ہی غصہ کر رہا تھا۔ I can't believe this، تم مجھے یہ کہہ رہے ہو؟ پچھلے 5 سالوں سے میں تمہارے ساتھ ہوں، میں صرف تمہاری مینیجر نہیں بلکہ دوست بھی ہوں۔ لینا حسب توقع رونا شروع ہو چکی تھی۔ ساحر خانزادہ غصے، بے بسی اور سے ٹیبل پر مکہ دے مارا تھا۔ لینا پہلی مرتبہ چونکی تھی۔ ساحر خانزادہ بہت بے قرار اور مضطرب لگ رہا تھا۔ آنکھوں میں رگ جگہوں کی سرخیاں نمایاں تھی۔ تم اسے لے کر بہت سیریس ہو گیا؟ لینا نے روتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ وہ ساحر خان کو پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کی بے چینی محسوس کرتے ہوئے وہ بھی بے چین ہوئی تھی۔ جی نہیں، میں ایسے ہی پچھلے آدھے گھنٹے سے تم سے مغز ماری کر رہا ہوں۔ ساحر خان زیادہ جھنجھلایا۔ تم نہیں جانتی، وہ میرا سب کچھ چھین کے لے گئی۔ کل پہلی بار میرا گٹار بجانے میں بھی دل نہیں لگا۔ تم کریئر پر فوکس کرنے کا کہہ رہی ہو، مجھے لگتا ہے اسے چند گھنٹے نہ دیکھا میری سانسیں رک جائیں گی۔ ساحر مضطرب لہجے میں بولا۔ اوکے، میں پتہ کرواتی ہوں، کام ڈاؤن۔ لینا نے اپنے ہتھیار ڈالے تھے۔ ساحر کی آنکھوں میں اس کے لیے ایک دیوانگی تھی جسے لینا محسوس کرتے سچ میں پریشان ہوئی۔ مجھے جلد اس لڑکی کی ساری انفارمیشن چاہیے۔ ساحر سنجیدگی سے حکم دیتے اپنی چیئر سے اٹھا۔ وہ اپنا موبائل ٹیبل سے اٹھائے 2 قدم آگے بڑھا تھا کہ لینا کی طرف بڑھتا۔ آئی ایم سوری لینا، ساحر نے لینا کو دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا، تو لینا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی، اسی سوری کی وہ کب سے منتظر تھی۔ That's so sweet girl، روتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تمہیں کبھی چھوڑنے کا۔ ساحر گہرا مسکرایا تھا۔ لینا بھی فخریہ مسکرائی تھی، جانتی تھی ساحر خان کا اس کے بغیر گزارا نہیں۔ آخر اس جیسی دوست پلس مینیجر سے کہاں مل سکتی تھی۔ ساحر اس کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھ کر اس کی سوچ سے اسی لمحے آگاہ ہو چکا تھا۔ پتا ہے میں تمہیں کیوں نہیں سکتا؟ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھتے اس کی طرف جھکا تھا۔ کیوں؟ لینا نے میٹھی سی مسکراہٹ سے پوچھا۔ کیونکہ تمہیں میرے علاوہ کوئی اور برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے تمہیں ساری عمر کے لیے مجھے ہی برداشت کرنا پڑے گا۔
اور یہ میری بدقسمتی بھی ہے اور تم میری دوست بھی ہو، ساحر نے شرارتی لہجے میں کہا تو لینا کے لبوں پر مسکراہٹ سمٹی تھی، آنکھوں میں شرارے سے لپکے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی ساحر سے اسے آنکھ ونک کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ایڈیٹ بدتمیز، لینا نے ساحر کے پشت کو دانت کچھ لاتے کہا۔ اور گہرے نیند میں سو رہی تھی، اس کی میڈ ڈیانا ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑے بہت بار اس کا دروازہ کھٹکھٹا چکی تھی، مگر اندر سے کوئی رسپانس نہ ملنے پر وہ بیچاری کتنی مرتبہ واپس چلی گئی تھی۔ اور کو اٹھنے سے پہلے بلیک کافی چاہیے ہوتی تھی، اگر کافی میں ذرا سی بھی تاخیر ہو جاتی تو کافی کا کپ وہ اٹھا کر زمین پر دے مارتی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے کمرے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ڈیانا نے 5ویں مرتبہ فریش کافی بنا کر دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ یس کی آواز پر وہ تشکر کا سانس بھرتے اندر داخل ہوئی۔ میم یور کافی، ڈیانا نے موتبانہ انداز میں کہا۔ پٹ ان دا ٹیبل، پور نے آنکھیں بند کیے جمائی لیتے کہا۔ میم آج کیا پہنیں گے آپ؟ ڈیانا نے انگلش میں پوچھا تھا۔ کچھ اچھا سا نکال دو، آج میں اور پاشا شاپنگ پر جا رہے ہیں، آج کا سارا دن وہ صرف میرے ساتھ گزاریں گے، پور اٹھتے ہوئے ایکسائٹڈ لہجے میں بولی۔ سلطان احمد ہر ویکنڈ پور کے ساتھ سپینڈ کرتے تھے، وہ 2 دن صرف پور کے ہوتے تھے اور اس کے ساتھ تنہائی میں رات دیر تک ٹی وی دیکھتے، کافی پیتے، باتیں کرتے تھے، اسے شاپنگ کرواتے، اس کے ساتھ ڈنر کرتے، باقی دنوں میں بھی وہ جتنے بھی بزی ہوتے اس کے ساتھ ایک مرتبہ ضرور کھانا کھاتے تھے، بلکہ ہور کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے۔ بزنس کے سلسلے میں کہیں بھی باہر جاتے تو ہور کو ساتھ ضرور لے کر جاتے، اگر کسی وجہ سے ماجبین بیگم اور نشا جا نہ سکتی تو وہ ہور کے ساتھ ضرور لے جاتے تھے، بلکہ ان کی زیادہ تر کوشش ہوتی تھی ان کے ساتھ صرف ہور ہی جائے۔ مہربا نے مرنے کے بعد سلطان احمد نے ہور کی پرورش کے لیے ماجبین بیگم سے شادی کر لی تھی، کیونکہ ماجبین بیگم نے مہرما کے مرنے کے بعد ہور کا اتنا خیال رکھا تھا، اسے اتنی محبت دی کہ سلطان احمد مجبور ہو گئے تھے ماجبین سے شادی کرنے پر۔ وہ ہور کی زندگی میں کوئی کمی نہیں چاہتے تھے، وہ ماں کے بغیر اپنی زندگی گزارے انہیں گوارا نہ تھا۔ ہور اب 17 سال کی تھی، ماجبین نے ہمیشہ نشا سے زیادہ ہور کو پیار دیا تھا، اس لیے ماجبین سے نکاح کے فیصلے پر وہ مطمئن تھے۔ ماجبین نے کبھی ہور کو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چلنے دیا تھا کہ وہ اس کی سوتیلی ماں ہے۔ سلطان احمد بھی نہیں چاہتے تھے ہور کو کبھی اس کی حقیقت کا پتہ چلے۔ اور وائٹ پینٹ پر اسکائی کلر کا شارٹ ٹاپ پہنے کر سٹنگ ایریا میں آئی تھی، جہاں سلطان احمد کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ سلطان احمد نے بےتابی سے صوفے سے اٹھتے ہور کو اپنے سینے سے لگایا۔ گڈ مارننگ پاپا، ہور ان کے گلے میں باہیں حمائل کرتے مسکراتے ہوئے بولی۔ یہ گڈ مارننگ نہیں، گڈ آفٹر نون ہے، سلطان احمد نے مسکراتے ہوئے پیشانی پر لب رکھے تھے۔ واٹ ایور پاپا، اس میں کیا فرق پڑتا ہے، گڈ آفٹر نون ہو یا پھر گڈ نائٹ۔ لندن کی صبح تبھی ہوتی ہے جب ہور سلطان احمد شاہ اٹھتی ہے، اور گہرا مسکراتے ہوئے بولی تو اس کے گال پر ننھا سا ڈمپل پڑا تھا۔ ہور کے گال میں پڑنے والا ڈمپل کو دیکھتے سلطان احمد کے دل میں درد سا اٹھتا تھا۔ ایسا ہی ڈمپل تو مہرما کے گال پر پڑتا تھا، جس پر وہ جانے کتنی بار اپنے لب رکھا کرتے تھے۔ سلطان احمد کی آنکھوں میں مرچیں سے بھری تھی۔ ہور نے تمام ناک نقشہ مہرما کا چرایا تھا، بلکہ وہ خوبصورتی میں مہرما سے بڑھ کر تھی۔ آج تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ سلطان احمد ہور کا ہاتھ تھامے صوفے پر بیٹھ چکے تھے، اسے اپنے بازو کے حلقے میں، اسی لیے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ جانتی ہوں پاپا آپ کے سرپرائز، یقیناً میرے لیے کوئی نیا گھر خریدا ہوگا، کوئی برانڈڈ نیو کار خریدی ہوگی، کوئی زمین خریدی ہوگی۔ ہور نے منہ بنایا تھا، سلطان احمد نے اس کے منہ بنانے پر پلک شگاف کہکا لگایا تھا۔ اچھا، تو میری بیٹی کو اس طرح کے سرپرائزز پسند نہیں ہے، تو کیا چاہیے میری بیٹی کو؟ آسمان کے چاند تارے چاہیے، وہ بھی لا کر اپنی جان کے قدموں میں ڈھیر لگا دوں گا۔ سلطان احمد اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھتے شرارتی ہوئے تھے، اس کے لبوں پر محفوظ کرنے والی مسکراہٹ تھی، وہ جانتے تھے کہ ہمیشہ کی طرح ہور کا کیا جواب ہوگا۔ او پاپا، آپ تو بالکل ایک فلموں کے رومانٹک ہیرو کی طرح باتیں کرتے ہیں، آپ کی بیٹی ہوں میں، آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہور نے اپنے نقوش بگاڑے تھے، وہ سلطان احمد کے لاڈ پیار کی وجہ سے ایسے ہی باتیں کرتی تھی۔ میرے لیے تو میری بیٹی، میری دوست، میرا پیار، میری گرل فرینڈ، سب کچھ تم ہی ہو۔ سلطان احمد نے ہور کا ہاتھ تھامتے اس کی پشت پر اپنے لب رکھے۔
حور ابھی بھی منہ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ سلطان احمد پریشان ہوئے تھے، یقیناً حور نے ان سے کسی بات پر ناراض تھی، اور وہ پریشان ہوئے تھے، بات معمولی نہیں تھی۔ اس کے ایکسپریشن دیکھتے وہ واقعی میں پریشان ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ سلطان احمد نے پریشانی سے پوچھا۔ حور نے ذرا سی ناراضگی ان کی جان پر بناتی تھی۔ پاپا، آپ کو میری ذرا فکر نہیں ہے، میری ساری فرینڈز لانگ ٹرپ پر گئی ہیں، مگر آپ کی وجہ سے میں نہیں جا سکتی۔ وہ سب میرا بہت مذاق اڑاتی ہیں، پتہ ہے آپ کو میری فرینڈز مجھے پاپاز گرل کہتی ہیں۔ انہوں نے روحاں سے ہوتے کہا تو سلطان احمد نے بہت مشکلوں سے اپنے لبوں پر ڈانے والے کہکے کو روکا تھا۔ اس کے ایکسپریشن ہی اتنے کیوٹ تھے۔ تم ہو بھی پاپاز گرل، کیا نہیں ہو؟ سلطان احمد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پاپا، آپ مجھ پر اتنی پابندیاں کیوں لگاتے ہیں؟ کیوں میں جہاں بھی جاؤں میرے ساتھ گارڈز ہوتے ہیں؟ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک، میں اکیلی کیوں نہیں جا سکتی؟ انہوں نے ہمیشہ کی طرح سوال کیے۔ سلطان احمد اس کے سوالوں پر صوفے پر سیدھے ہوتے اپنی گھنی بیڈ پر ہاتھ پھیر کر رہ گئے تھے۔ ان کے پاس ان کے سوالوں کے جواب نہیں تھا۔ نازنین بیگم کو اس دن زندہ چھوڑنا ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ ان گزرے سالوں میں بہت طاقتور ہو چکی تھی، بڑے بڑے لوگوں کی پشت پناہی اسے حاصل تھی۔ اس کا یہ گھنونا کاروبار ملکوں تک پھیل چکا تھا۔ وہ اغوا سرکردہ گروپس کے ساتھ انوالو تھی۔ بہت سی لڑکیاں وہ باہر کے ممالک میں فروخت کرتی تھی۔ اب وہ بہت طاقتور ہو چکی تھی، بڑی بڑی پارٹیاں، بہت بلکہ ممالک کے گینگسٹر بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ سلطان احمد بھی اس کا اب کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ وہ کہاں تھی کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ وہ پردے کے پیچھے رہ کر اب کام کرتی تھی۔ وہ سلطان احمد کو حور کو لے کر بہت بار دھمکی دے چکی تھی، اس لیے سلطان احمد حور کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ایسے ہی وہ مہرما کو چھوڑ کر گئے تھے۔ واپس آئے تو وہ نہیں تھی۔ مہرما ان کے نزدیک بے شک اپنی مرضی سے گئی تھی، مگر وہ اپنی بیٹی حور کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ وہ آج تک حور کی سیفٹی کو لے کر محجبین پر بھی بھروسہ نہیں کر سکے۔ محجبین نے حور کو ان کے سامنے اور ان کی غیر موجودگی میں بھی حور کو بے حد پیار دیا تھا، مگر پھر بھی حور کے لیے وہ بہت حساس تھے۔ حور میری جان، وعدہ ہے میں اپنی بیٹی کو لے کر نیکسٹ منتھ ورلڈ ٹور پر جاؤں گا، اور مجھے یقین ہے میرے ساتھ زیادہ انجوائے کرو گی۔ سلطان احمد نے گہرا سانس لیتے حور کو منانے کی کوشش کی، جو منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ پاپا، آپ مجھے بہت بار ورلڈ ٹور پر لے کر جا چکے ہیں۔ ایسا کون سا ملک ہے جو آپ نے مجھے نہیں دکھایا؟ میں اپنی دوستوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اور میں آپ کو بتا رہی ہوں میں جب پاکستان جاؤں گی تو زرمش اور اپنی دوستوں کے ساتھ شمالی علاقہ جات جاؤں گی، انہوں نے ضدی انداز میں کہا۔ اور تم اپنی دوستوں کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی، اور یہ ضد بھی کبھی پوری نہیں ہوگی۔ سلطان احمد کا لہجہ سخت ہوا تھا، جسے محسوس کرتے حور کی آنکھوں سے فوراً آنسو برسات کی طرح بہنے لگے۔ سلطان احمد نے ذرا سی اونچی آواز پر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ حور کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سلطان احمد کے دل پر چوٹ پڑی تھی، مگر وہ حور کے آنسو نظر انداز کر گئے تھے، کیونکہ وہ حور کی یہ ضد کبھی پوری نہیں کر سکتے تھے۔ آئندہ تمہارے منہ سے کبھی یہ الفاظ نہ سنو، نہ ہی اس بات کو لے کر کبھی مجھ سے ضد کرنا۔ میرا پیار دیکھا ہے تم نے ابھی، کبھی میں نے تم پر غصہ نہیں کیا، اور میرا غصہ تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ سلطان احمد اپنی بات سختی سے مکمل کرتے صوفے سے اٹھتے اپنی کمرے کی طرف بڑھے۔ میں آپ کے ساتھ آج کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ حور کی بھیگی آواز سلطان احمد سن کر مہم سا مسکرائے تھے۔ اوکے، سلطان احمد نے پلٹے بغیر ہی سنجیدگی سے کہا۔ نہ میں آج اور نہ کبھی آپ کے ساتھ مووی دیکھوں گی، حور نے بھیگے لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، سلطان احمد نے جواباً بھی سنجیدگی سے کہا۔ آپ کے بورنگ میچ تو بالکل بھی آپ کے ساتھ نہیں دیکھوں گی۔ اکیلے دیکھے گا وہ بورنگ میچ؟ اب آپ بالکل آپ کی طرح بورنگ ہے، حور نے اب ہچکی لیتے نروٹھے انداز میں کہا، اور وہ روتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ اور تم میرے ساتھ شاپنگ پر بھی نہیں جاؤ گی، کسی بھی ورلڈ ٹور پر کبھی نہیں جاؤ گے، اور آج کھانا بھی نہیں کھاؤ گے۔ سلطان احمد اس کی طرف پلٹتے اس کی بات اچکتے ہوئے بولے۔ ہاں بالکل ایسا ہی کروں گی، آپ دیکھ لیجئے گا، میں اب آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے صوفے سے اٹھتے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ سلطان احمد نے گہرا سانس لیا، اب وہ پریشانی سے کھڑے تھے۔ اسے ایسے روتے ہوئے کہاں برداشت کر سکتے تھے؟ سلطان، جب آپ حور کے بغیر نہیں رہ سکتے تو ناراض کیوں کرتے ہیں؟
اسے ماجبین بیگم سلطان احمد کے قریب آتے شہد لہجے میں بولی، ہر ضد پوری کر سکتا ہوں مگر یہ ضد کبھی پوری نہیں ہو سکے گی۔ سلطان احمد اٹل لہجے میں بولے، آپ حور کو لے کر بہت حساس ہیں، بیٹیوں کے معاملے میں اتنا پوزیسو اور حساس بھی نہیں ہونا چاہیے، آخر ایک دن حور کی شادی بھی کرنی ہے۔ ماجبین بیگم نے میٹھے لہجے میں رسانیت سے سمجھایا، حور کی شادی میں ایسے انسان سے کروں گا جو مجھ سے بھی زیادہ میری بیٹی کو چاہے، اسے لے کر بہت حساس ہوں۔ سلطان احمد کی بات پر ماجبین بیگم نے اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی، اگر ایسا انسان نہ ملا تو؟ ماجبین نے اپنے لہجے کی کڑواہٹ کو بہت مشکل سے چھپایا تھا، تو میں حور کی شادی ہی نہیں کروں گا، یہ بزنس، یہ گھر، میری ساری پراپرٹی کی مالک صرف حور ہے، میں اپنی بیٹی کو اتنا مضبوط بناؤں گا کہ اسے کسی کی ضرورت نہ پڑے، مگر کوئی بھی انسان میری بیٹی پر اپنا حق جتائے، اس کا ذرا سا دل بھی دکھائے، یہ مجھے برداشت نہیں، پھر وہ چاہے اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے حور کے لیے ایسا انسان چاہیے جو حور کی آنکھ میں ایک آنسو دیکھ کر بے چین ہو جائے۔ سلطان احمد اپنی بات مکمل کرتے وہاں سے چلے گئے۔ ماجبین سلطان احمد کی ایک ہی بات پر بری طرح الجھ کر رہ گئی تھی، یہ سب پراپرٹی صرف حور کی ہے تو کیا ان کا اور ان کی بیٹی کا اس جائیداد میں کوئی حصہ نہ تھا؟ نشا کو وہ اپنی بیٹی کہتے ضرور تھے مگر حور جیسا پیار کبھی نہیں کیا، بلکہ 1% پیار بھی نشا کو نہیں دیا تھا۔ دن رات ان کے لبوں پر صرف حور کا ہی نام ہوتا تھا۔ حور کے ساتھ وقت سپینڈ کرنا ہوتا یا پھر کوئی بھی پراپرٹی خریدنی ہوتی، وہ صرف حور کے نام پر ہی خریدی جاتی۔ نہیں سلطان احمد نہیں، میں اپنی بیٹی نشا سے کہیں زیادہ تمہاری بیٹی کو پیار دیا، اپنی بیٹی کو ہمیشہ اگنور کیا۔ آج اگر مہرمہ بھی ہوتی تو حور کی اتنی محبت نہ دے پاتی جتنی میں نے دی۔ میں نے حور کو اتنا پیار اس لیے دیا تھا کہ تم مجھ سے شادی کر دو، مجھے تمہارا بھروسہ جیتنا تھا، مگر تم مجھ پر آج بھی بھروسہ نہیں کرتے، اس لیے ہر وقت اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ مجھ پر آج بھی ساتھ رکھتے ہو، اور تمہاری اتنی جائیداد میں میرا اور میری بیٹی کا کوئی حصہ نہیں، میں اس جائیداد میں سے ایک کوڑی بھی حور کو لینے نہیں دوں گی۔ حور کا بھی حال مہرمہ کی طرح ہوگا، تم دیکھنا، تم اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنے کے لیے بھی ترسو گے۔ ماجبین غصے سے بل کھاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور وائٹ کھلے ٹراؤزر پر بے حد شارٹ پنک سلیو لیس شرٹ پہنے ہوئی تھی۔ سلطان احمد سے ناراضگی کے بعد وہ آج سارا دن کمرے میں بند رہی تھی۔ سلطان احمد وقفے سے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہے تھے۔ 5 گھنٹوں کی ناراضگی کے بعد وہ بالآخر مان گئی تھی۔ سلطان احمد اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا گئے تھے، انہیں ایک امپورٹنٹ میٹنگ میں اچانک جانا پڑ گیا تھا۔ میم آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، وہ سٹنگ ایریا میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ڈیانا نے آ کر اطلاع دی تو حور حیرانگی سے سٹنگ ایریا کی طرف بڑھی۔ سٹنگ ایریا کے دروازے پر ٹھٹک کر رکی، ساحر خانزادہ۔ حور نے بے یقینی سے اس کا نام بولتے اسے دیکھا تھا، وہ ایک صوفے پر بلو وائٹ جینز بلو شرٹ پہنے ہوئے بیٹھا تھا، نشا اس کے ساتھ چپک کر بیٹھی تھی۔ ساحر اس کا ہاتھ تھامے اس کے ہاتھ پر آٹوگراف دے رہا تھا۔ ساحر کی نظر حور پر پڑی تو وہ بے اختیاری میں صوفے سے اٹھتے ایک ٹرانس کی کیفیت میں حور کی طرف بڑھا تھا۔ آٹوگراف پلیز۔ ساحر نے اپنا ہاتھ حور کی طرف بڑھایا۔ واٹ؟ حور نے حیرانگی سے ساحر خان کو دیکھا جو اس سے آٹوگراف مانگ رہا تھا۔ اگر یہاں نہیں دینا تو میرا دل حاضر ہے، اس پر اپنا نام لکھ دو۔ ساحر نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے تو حور نے چیختے ہوئے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ایک لڑکی کے سامنے اپنی شرٹ اتارو گے؟ حور نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے، اب اسے غصے سے گھورا تھا۔ ساحر خان اپنی شرٹ کے اوپر والے بٹن جو کھول رہا تھا بند کر چکا تھا۔ کوئی حرج نہیں لڑکی کے سامنے شرٹ اتارنے میں، میں لڑکی کو تو نہیں کہہ رہا شرٹ اتارنے کو۔ ساحر کی بات پر حور کا رنگ تانبے کی مانند سرخ پڑا۔ یو آر، حور نے دانت کچکچلائے تھے۔ آئی نو آئی ایم ویری ہینڈسم۔ ساحر حور کی بات مکمل کرتے دلکشی سے مسکرایا۔ یو آر چیٹ مین، بے شرم بےہودہ بھی ہو ساحر خان زادہ۔ حور نے غصے سے دانت پیسے تھے۔ بولیے مت میڈم، آپ میری بہت بڑی فین ہیں، سلطان انکل مجھے یہ بات بہت مرتبہ بتا چکے ہیں، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ جس حور کی بات کرتے ہیں وہ اصل میں جنت کی حور ہے۔ ساحر نے مدہوش ہوتے حور کے گال کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تھا۔ حور 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ دیکھیے مسٹر، میں ساحر خان کی فین نہیں بلکہ ساحر خان کے گانوں کی فین ہوں۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا بنا نہیں جس سے حور سلطان شاہ امپریس ہو جائے۔
हूर ने एक अदा से बोलते गहरा मुस्कुराते साहिर के ग्रीन आंखों में झांका। उफ, ये डिम्पल। साहिर ने अपने दिल पर हाथ रखा। यू आर शेमलेस पर्सन। हूर के आरिस गुस्से से गुलाब रंग हुए। पहली मर्तबा कोई इंसान इतनी बेबाकी से इसकी तारीफ कर रहा था, वो भी इसके डिम्पल के जिसमें इसने पापा की जान बसती थी। हसीन होने के साथ साथ मगरूर भी हो। साहिर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या नहीं होना चाहिए? आई एम द वन एंड ओनली, मुझ जैसा कोई नहीं। हूर ने सीने पर हाथ बांधे सवाल किया। खुद पसंद भी हो? साहिर दिलकशी से हंसा। तुम नहीं हो क्या खुद पसंद? हूर ने लफ्ज चबाए थे। नहीं, क्योंकि मैं खुद से कहीं ज्यादा तुम्हें पसंद करता हूँ। बल्कि जहां तुम आती हो वहां साहिर खानजादा कहीं होता ही नहीं है, सिर्फ तुम रह जाती हो। साहिर खानजादा की आवाज गंभीर हुई थी, आंखों में छिलकती दीवानगी और मोहब्बत देख वो सटपटाई थी। तुम मुझ पर लाइन मार रहे हो, वो भी पहली मुलाकात में। हूर ने गुस्से से सुर्ख होते कहा। वो अब इस बेबाक इंसान की बातें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये हमारी बज़ाहिरी तौर पर दूसरी मुलाकात है, मगर मेरी तुमसे मेरे सपनों में हजारों मुलाकातें हो चुकी हैं, और तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर चुकी हो। साहिर खान ज़्यादा कहते हुए अपनी जेब से अंगूठे निकालते घुटनों पर झुक चुका था। आई लव यू, आई लव यू सो मच, विल यू मैरी मी? साहिर खानजादा ने घुटनों पर झुके अंगूठी हूर की तरफ बढ़ाई थी। हूर का रंग हैरत की ज्यादती से खुला था। सिटिंग एरिया में मौजूद दयाना और मारिया, जो इनकी मेड थी, इनके लबों पर मुस्कुराहट फैली थी। निशा का रंग देखकर सुर्ख पड़ा था। वह गुस्से से वहां से वॉकआउट कर गई। हूर ने गुस्से से डराया और मारिया को घूरा और जल्दी से वहां से चली गई। आर यू मैड? तुम मुझे ऐसे कैसे प्रपोज कर सकते हो? हूर ने गुस्से से चीखते कहा। तो क्या चाहती हो? अपना दिल चीर कर तुम्हारे कदमों में रख दूं, तुम्हारी राह में चांद सितारे बिछा दूं, एक मौका देकर तो देखो, मैं तुम्हारे लिए ये भी कर गुजरूंगा। साहिर खान ज्यादा यूं ही घुटनों पर झुके जज्ब आलम में बोला। तुम्हारी राह में चांद सितारे बिछा दो, एक मौका देकर तो देखो, मैं तुम्हारे लिए ये भी कर गुजरूंगा। साहिर खान यूं ही घुटनों पर झुके जज्ब जज्ब के आलम में बोला। आर यू सिक? टोटली सिक। और बोलते हुए वहां से जाने के लिए मुड़ी थी। तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ। तुमसे पहले आज तक कभी दिल को कोई इतना अच्छा नहीं लगा। तुम ना मिली तो मर जाऊंगा मैं। साहिर खान खड़े होते दीवानगी के आलम में बोला। मैं कैसे मान जाऊं? जो तुम कह रहे हो सच कह रहे हो। वो ने मुड़ते साहिर खान को कटीली नजरों से घूरा था। मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें इनमें सिर्फ तुम्हारा अक्स नजर नहीं आ रहा? साहिर खान हूर की कमर में हाथ डाले डाले से खुद के करीब कर चुका था। नहीं आ रहा, ना ही मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन है। हूर ने गुस्से से साहिर खान को धक्का दिया। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? साहिर गहरा सांस खींचते बसी से खफीफ से मुस्कुराया था। वो इसे लेकर बहुत जज्बाती हो रहा था। इन कुछ दिनों में एक एक पल इसे बावर करवा चुका था। सामने खड़ी लड़की तो इसकी सांसों का जरिया बन चुकी थी। वो इससे दूर हुआ तो इसकी सांसों की डोर से ताल्लुक ही टूट जाएगा। तो फिर ठीक है, तुम मुझे यकीन दिलाना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। हूर ने पुरसोच अंदाज में कहा। जो तुम बोलोगे वही करूंगा। मरने का कहोगे, खुदा की कसम दूसरी सांस नहीं लूंगा। साहिर ने गहराई से कहा। तो ठीक है, कल से तुम मेरे पर्सनल गार्ड्स में शामिल होगे। मैं जहां जाऊंगी तुम वहीं पर मेरे साथ मेरे पर्सनल गार्ड के तौर पर जाओगे, बल्कि अभी से जाओगे मेरे साथ। और एक्साइटेड लहजे में बोली। इस सरपीरे आशिक का दिमाग आज ही ठीक हो जाना था। वो इसका वही हाल करने का इरादा रखती थी कि इसे आशिकी नाम से नफरत हो जाए। मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। 2 घंटे की मूवी के दौरान तुम हाथ बांधे सिनेमा हाउस के बाहर खड़े होगे। अगर तुम्हें कोई भी पहचानेगा तो तुम कहोगे तुम साहिर खानजादा नहीं, भले बल्कि एक अदनी से आम से गार्ड हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी शराइत बयान की। उफ, ये डिम्पल। साहिर ने फिर से अपने दिल पर हाथ रखा था। देखो मिस्टर, जब तक तुम मेरी शराइत पूरी नहीं कर लेते मुझसे फ्रैंक होने की कोशिश मत करना। उन्होंने गुस्से से दांत कुचकुचलाए थे। क्या आप क्या इस सब के बाद तुम मान जाओगे? साहिर खान बेताबी से पूछा। बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद तुम्हें मेरे पापा को इम्प्रेस करना पड़ेगा। अगर वो मान जाएंगे तो तुम्हें अगले 10 साल मेरा इंतजार करना पड़ेगा। पहले मैं डॉक्टर बनूंगी, फिर हाउस जॉब कंप्लीट करूंगी, फिर मैं अपना हॉस्पिटल बनवाऊंगी, और फिर
میں کچھ سال اپنے ہاسپٹل میں کام کروں گی، اگر تب تک تم زندہ بچے تو پھر میں تم سے شادی کر لوں گی۔ اور نے دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اتنا لمبا انتظار، بڑھاپا آ جائے گا تم پر، یہ پیار محبت جوانی میں اچھا لگتا ہے۔ ساحر نے مسکراہٹ چھپائے حور کو تپایا، بڑھاپا مجھ پر نہیں تم پر آئے گا، میں تو ابھی 18 کی بھی نہیں ہوئی، یقیناً تم ابھی 50 کے ہوگے۔ حور نے غصے سے بھڑ بھڑ جلتے کہا تھا، ہر لڑکی کی اسی طرح وہ بھی اپنی خوبصورتی اور عمر کو لے کر بہت حساس تھی۔ وہ اتنی کم عمر تھی، اگلے 10 سالوں تک وہ اسے بوڑھا ہونے کا تانا دے رہا تھا۔ اور کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا، میں 25 سال کا ہوں، لیکن تم سے شادی 35 سال کی عمر میں نہیں کرنا چاہتا، کچھ دن تو دو مجھے۔ تم ساحر خان کی محبت میں دیوانی ہو جاؤ گی، اور رہی بات احمدی انکل کی تو وہ تو ہے ہی میری مٹھی میں، تم 18 کے ہونے سے پہلے ہی میری ہو جاؤ گی، مکمل طور پر صرف ساحر خان زادہ کی، سر سے لے کر صرف میری۔ تم پر صرف ساحر خان کا حق ہوگا، اور ساحر خان پر تو صرف تمہارا ہی حق ہے۔ میں کچھ دن تو کیا ساری عمر تمہارا گارڈ بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ اتنا بھی کانفیڈنس اچھا نہیں ہے، یہ نہ ہو اس سے پہلے میں کسی اور کی ہو جاؤں۔ حور نے ساحر خان کی بات پر اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے جتایا، تم صرف ساحر خان کی ہو، صرف ساحر خان کی ملکیت، تم پر کسی غیر کا سایہ بھی پڑا تو ساحر خان اس کی جان لے لے گا۔ وہ اسے کمر سے تھامے خود کے قریب کرتے غرایا تھا، ساحر خان کی آنکھوں سے چھلکتی اس کی دیوانگی محسوس کرتے حور کے آرس تپ کر انار ہوئے تھے۔ دور رہو مجھ سے، میں نے آج تک کسی کو اجازت نہیں دی کوئی میرے قریب بھی آئے، اور تم مجھے بار بار چھو رہے ہو۔ حور نے غصے سے چیخی تھی۔ ساحر خان اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر کمر سے تھامے ٹرانس کی کیفیت میں اس کے چہرے کو ایسے دیکھتا رہا جیسے اس کا ایک ایک نقش حفظ کر رہا ہو۔ حور نے غصے سے اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں زور سے مارتے ہوئے اس کی گردن اپنے لمبے ناخنوں سے زخمی کی۔ ساحر نے گردن میں شدید جلن محسوس کرتے حور کو چھوڑتے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا، جہاں خون کی ننھی ننھی بوندیں اس کی انگلیوں کے کونوں پر آن رہی تھی۔ بہت ظالم ہو، ظالم حسینہ، ساحر مسکراتے ہوئے بولا، اس سے کہیں زیادہ ظالم ہو، یہ تمہیں اگلے کچھ دنوں تک پتہ چل جائے گا۔ اور گہرا مسکراتے ہوئے ایک ایک لفظ چباتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ساحر خان زادہ پچھلے 15 دنوں سے حور کے پرسنل باڈی گارڈز کے طور پر اپنی ڈیوٹی نبھا رہا تھا۔ ہر جگہ پر وہ حور کے گارڈز میں شامل ہوتا، یہ اس کے لیے کافی امبیرسنگ سچویشن تھی۔ وہ اس سے ہر چھوٹا کام کرواتی، سیلف سروس ریسٹورنٹ میں اس سے کھانا منگوانے کے سے لے کر گاڑی تک کا دروازہ وہ کھولتا تھا۔ یہاں تک کہ حور جب اپنی دوستوں کے ساتھ کسی ریسٹورنٹ میں کھانا بھی کھا رہی ہوتی، وہ تھوڑی دور ٹیبل کے نزدیک کھڑا ہوتا، جب کوئی فین آ کر اسے پہچانتا وہ ساحر خانزادہ ہونے کی پہچان سے مکر جاتا۔ اوپر سے اس کی عجیب و غریب فرینڈز کی دل جلانے والی مسکراہٹ دیکھتے وہ بہت مشکل سے اپنے غصے پر قابو پاتا تھا۔ کل کے نیوز پیپر میں ان کی تصویر چھپی تھی، جہاں وہ حور کو لیے اس کی گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا۔ حور کا بھی ایک سائیڈ کا پوز تھا، دور سے تصویر کھینچی گئی تھی جس میں حور کا مکمل چہرہ کیپچر نہیں ہو سکا تھا۔ مختلف آرٹیکلز اور نیوز چھپ رہی تھی جس میں اسے ایک حسینہ کا باڈی گارڈ دکھایا گیا تھا۔ بہت نازیبا تھی، باتیں تھی بھی لکھی جا رہی تھی، مگر کل سے فون کالز آ رہے تھے جس میں زیادہ تر ان کمپنیوں کے تھے جن کا وہ برانڈ ایمبیسڈر تھا، اور آج صبح شاہزیب خان کا بھی فون آ چکا تھا۔ انہوں نے بھی سختی سے ماجرے کے متعلق پوچھا تھا، اور آج احمدی صاحب نے بھی اسے ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا وہ کیا بات کرنے کے لیے اسے ڈنر پر بلا رہے ہیں۔ ساحر ڈرائنگ روم میں مضطرب انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ آج پہلی مرتبہ سلطان احمد کے سامنے وہ تھوڑا نروس تھا، ورنہ وہ اس کے دوستوں کی طرح تھے۔ شاہ زیب سے کہیں زیادہ وہ ان کا احترام کرتا تھا، ان سے محبت کرتا تھا۔ وہ کافی مرتبہ سلطان احمد کے گھر آیا تھا، لیکن حور کبھی اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ نشا سے اس کی کافی دوستی تھی۔ اسے اب پتا چلا تھا کہ حور کیوں سامنے نہیں آئی۔ اس کا مزاج ایسا تھا کہ وہ بہت مغرور تھی، اور سلطان احمد کے بے انتہا لاڈلی تھی، جس کی وجہ سے کافی خود سر بھی تھی۔ مگر اتنے میں وہ اس کے ساتھ گزارا اسے مکمل طور پر جان چکا تھا۔ وہ ضدی تھی تو خود سر بھی تھی، مگر بدتمیز نہیں تھی۔ یہ ایٹیٹیوڈ بھی صرف سلطان احمد کی شدید لاڈ اور محبت کی وجہ سے اس کے اندر تھا۔ سلطان احمد کی ہر بات وہ مانتی تھی۔ اس دن وہ ان کے قریب ہی کھڑا تھا، اپنے فرینڈز کے بہت
بہت اصرار کے باوجود ان کا ساتھ کلب جانے پر تیار نہیں ہوئی تھی۔ ایک فرینڈ نے اسے مشورہ بھی دیا تھا، ہوٹل کی دوسری طرف ایک راستہ ہے جہاں سے وہ آرام سے اپنے گارڈز کو چکمہ دے کر ان کے ساتھ کلب جا سکتی ہے، مگر اس نے انکار کر دیا تھا۔ وہ اپنے پاپا کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اس بات پر اپنی فرینڈز کے مذاق کا نشانہ بھی بنی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہمیشہ شیشہ نہیں پیتی تھی، نہ ہی کسی کے اصرار پر وہ کسی بھی قسم کا نشہ کرتی تھی۔ لندن میں رہنے والی اس کی فرینڈز بہت زیادہ آزاد خیال تھی، مگر حور پر ان کا بالکل بھی رنگ نہیں چڑھا تھا۔ یہ خصوصیت دیکھتے وہ حور کا اور دیوانہ ہو چکا تھا۔ ساحر خان زادہ نے صوفے پر پہلو بدلتے سلطان احمد کو دیکھ جو اسے کب سے گھور رہے تھے۔ انکل، وہ ساحر نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، سلطان احمد ہاتھ کے اشارے سے اسے روک چکے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اور حور جو کرتے پھر رہے ہو؟ مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ میں اپنی بیٹی کے پل پل کی خبر رکھتا ہوں۔ حور کے پرسنل گارڈز میں میرے ماتحت ہیں، ایک ایک بات وہ مجھے باخبر رکھتے ہیں۔ میں اپنی بیٹی کے معاملے میں کسی پر یقین نہیں کرتا، یہاں تک کہ ان گارڈز پر بھی نہیں رکھتا۔ میں خود بھی پرسنلی طور پر اپنی بیٹی پر نظر رکھتا ہوں۔ مجھے لگا تھا تم اور حور مجھے خود بتاؤ گے یہ جو سب ہو رہا ہے، مگر تم دونوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ حور میں تو ابھی بچپنا ہے، مگر تم تو سمجھدار ہو۔ یہ سب کیا کر رہے تھے؟ اس نے ایک شرط رکھی اور تم مان بھی گئے۔ تمہارے ساکھ پر کتنا اثر پڑ رہا ہے، تمہارے کریئر پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ یہ کیا بچوں کی طرح اس کی بات مان کر بیٹھ گئے؟ سلطان احمد نے ساحر کو اچھا خاصا لتاڑا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ بتاؤ۔ سلطان احمد نے خشمگین نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی بیٹی کو چاہتا ہوں، دل و جان سے چاہتا ہوں، اپنی زندگی سے بڑھ کر چاہتا ہوں، اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ساحر خان نے سلطان احمد کی آنکھوں میں دیکھتے اعتماد سے کہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ میری خواہش یہی ہے کہ کاش ایسا ہوتا۔ مجھے اپنی بیٹی کے لیے تم جیسا انسان ہی چاہیے تھا، مگر یہ ممکن نہیں ہے۔ سلطان احمد کی بات پر ساحر مضطرب ہوا۔ کیوں نہیں ایسا ہو سکتا؟ ساحر نے مضطرب لہجے میں پوچھا۔ یہ تم جا کر شاہ زیب سے پوچھو۔ وجہ بہت ٹھوس ہے، میں تمہیں نہیں بتا سکتا کیونکہ شاہ زیب نے یہ حقیقت تم سے چھپائی ہے، وہی تمہیں بتائے گا۔ سلطان احمد سنجیدگی سے کہتے وہاں سے چلے گئے۔ ساحر خان اپنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے صوفے سے کھڑا ہوا تھا۔ شاہ زیب خان نے اس سے کیا چھپایا ہے جس کی وجہ سے حور اس کی نہیں ہو سکتی؟ شاہ زیب اور سلطان احمد کے اتنے اچھے تعلقات تھے، پھر کیا وجہ تھی ایسی کہ سلطان احمد اسے پسند کرنے کے باوجود اس رشتے سے انکار کر رہے تھے؟ وہ بے چینی سے صوفے سے اٹھا تاکہ حور دکھائی دی۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا یہ سب ہو جائے گا۔ تمہارے بارے میں آج میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، مجھے بہت برا لگا جو تمہارے بارے میں چھپا ہے۔ حور نے شرمندگی سے کہا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تھے جسے دیکھتے ساحر خان کی بے چینی میں اضافہ ہوا تھا۔ ساحر نے حور کے قریب ہوتے اس کی آنکھوں کے گوشے پر ابری شبنم کو نرمی سے چنا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کے سامنے جھکا تھا۔ یہ دل تو تمہارا ہے، ساحر خان زادہ کا سر بھی تمہارے سامنے ساری عمر جھکا رہے گا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اس سے بڑھ کر تمہاری عزت کرتا ہوں۔ میرے بارے میں جو لکھا گیا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں، مگر جو کچھ ایک انجان لڑکی کے بارے میں لکھا گیا ہے وہ مجھے بہت تکلیف دے گیا ہے، کیونکہ تمہیں کوئی بھی کچھ بھی کہے انجانے طور پر ہی صحیح، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آئی ایم سوری حور، ساحر خان نے اس کے سامنے سر جھکائے ہی کہا۔ حور کی آنکھیں ڈبڈبائی تھی، ساری غلطی اس کی تھی اور وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ ساحر خان نے اپنی پاکٹ سے انگوٹھی نکال کر حور کی طرف بڑھائی۔ اسے قبول کر لو حور، ورنہ میری دھڑکنیں رک جائیں گی۔ قبول کر لو میری محبت کو پلیز۔ وہ التجائیہ ہوا۔ تم نے میری ایک شرط پوری کی ہے، میرے پاپا کی رضامندی سے تم حاصل نہیں کر سکے، اس لیے میں یہ انگوٹھی قبول نہیں کر سکتی۔ سوری، اور بھیگے لہجے میں کہتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ساحر خان گہری سانس بھرتا زمین سے اٹھا تھا۔ اس کا آج رات کی ہی فلائٹ سے پاکستان جانے کا ارادہ تھا، ہر اس وجہ کو ختم کرنے کا ارادہ تھا جو حور سے دوری کا سبب بن رہی تھی۔ ساحر خان زادہ وہاں سے چلا گیا۔ سلطان احمد جو ان سے کافی فاصلے پر کھڑے تھے، یہ سب دیکھ کر انہیں اپنی بیٹی کے لیے ساحر خان زادہ بہترین انتخاب لگا، بلکہ پچھلے 15 دن سے وہ یہ سب کچھ دیکھ کر اس لیے خاموش تھے کیونکہ ساحر خان زادہ کو پرکھ رہے تھے، اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ حور نے اسے بہت ٹارچر کیا تھا، جس طرح ساحر اس کی ہر بات پر برداشت کر رہا تھا۔ حور نے غصے سے ساحر پر کافی تک پھینک دی تھی۔ اس دن وہ دیر سے آیا تھا تو مگر وہ مسکراتے ہوئے برداشت کر گیا۔ سلطان احمد نے یہ سب کھیل خود چلنے دیا تھا کیونکہ وہ خود غرض ہو چکے تھے۔ ساحر خان انہیں اپنی بیٹی کے لیے چاہیے تھا، چاہے اس کے لیے ساحر خان کے بچپن کا نکاح ہی کیوں نہ ٹوٹتا۔ جو لڑکا ان کی بیٹی کے سامنے اپنا سر جھکا سکتا تھا وہ یقیناً اسے اپنی محبت بھی جان سے بڑھ کر کرتا۔ پیار میں بہت سے مرد جان دینے کی بات کرتے ہیں مگر سر
کوئی کوئی ہی جھکاتا ہے۔ ساحر خان زادہ احمدی صاحب کا پہلا اور آخری انتخاب تھا۔ آپ نے ٹارگٹ جلد پورا ساحر خان زادہ پہلی فلائٹ سے پاکستان پہنچا تھا۔ وہ شاہ زیب خان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ شاہ زیب خان ساحر کے منہ سے حور سلطان شاہ کے لیے پسندیدگی کا سن کر اپنی مٹھیاں بھیج گیا۔ سلطان احمد کی بیٹی کو وہ کبھی ساحر خان زادہ کی بیوی کے طور پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ زرمش شاہ زیب خان کے لیے بیٹی سے بڑھ کر درجہ رکھتی تھی۔ وہ اس کے بڑے بھائی حاکم خان کی صرف بیٹی نہیں بلکہ اس کے لیے بھی بیٹی سے بڑھ کر تھی۔ وہ ایک طوائف کی بیٹی کو کبھی اپنے بیٹے کی زندگی میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ان گزرے سالوں میں اس کی اور سلطان احمد کی دوستی مضبوط تر ہوئی تھی۔ بزنس کے ذاتی مفاد کی وجہ سے اس کا تعلق سلطان احمد کے ساتھ آج بھی قائم تھا۔ سلطان احمد بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا جسے کوئی بیٹ نہیں کر سکتا تھا۔ گزرے وقت کے ساتھ سلطان احمد مضبوط ہی ہوا تھا۔ شاہ زیب بہت کوششوں کے باوجود سلطان احمد کو شکست نہیں دے سکا۔ مہرما کی صورت میں بھی برسوں پہلے سلطان احمد اس سے جیت گیا تھا۔ وہ مہرما کی پرچھائی کو بھی نہیں چھو سکا تھا۔ اس بات کا غم قلق نہیں ہوتا تھا۔ مہرما مرتے ہوئے بھی صرف سلطان احمد کی ہی تھی۔ سلطان احمد نے تو اس کی لاش پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑنے دی تھی۔ تمہاری شادی کسی صورت حور سے نہیں ہو سکتی۔ شاہ زیب خان نے سرخ سپاٹ چہرے کے ساتھ اپنا حکم سنایا۔ لیکن کیوں؟ حور کے ساتھ میرا رشتہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ساحر نے بھی سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ شاہ زیب خان کا سرد انداز کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ سلطان احمد اور شاہ زیب خان کی بہت اچھی دوستی تھی۔ اسے لگا اس کی لو سٹوری اس کے پاپا کبھی ولن نہیں بنیں گے، مگر یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی تھی۔ شاہ زیب خان اور سلطان احمد کو ہی اعتراض تھا کیونکہ تم کمیٹڈ ہو کسی کے ساتھ۔ شاہ زیب خان کی بات پر اس نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ میں کس کے ساتھ کمیٹڈ ہوں اور مجھے ہی نہیں پتا۔ ساحر خان نے شاہ زیب خان کی آنکھوں میں دیکھتے اچنبھے سے ان کی بات کا مطلب جاننا چاہا۔ کیونکہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے۔ شاہ زیب نے اس پر بم پھوڑا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ساحر شوق کے عالم میں صوفے سے کھڑا ہوا۔ ہاں، تمہارا نکاح بچپن سے زرمش کے ساتھ ہو چکا ہے۔ شاہ زیب خان نے پرسکون لہجے میں کہتے ٹانگ پر ٹانگ جمائی تھی۔ انہیں آج اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ انہیں ساحر خان سے یہ حقیقت نہیں چھپانی چاہیے تھی اور ساحر خان کو سلطان احمد سے دور ہی رکھنا چاہیے تھا۔ مہرما کی بیٹی کے حسن کا جادو ساحر پر نہ چڑھتا، یہ کیسے ممکن نہیں تھا؟ وہ کیسے یہ بات نظر انداز کر سکتا تھا؟ مگر اب یہ سب اسے ہی ٹھیک کرنا تھا۔ ڈیر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ساحر ابھی بھی شوق کی کیفیت میں تھا۔ تمہارا نکاح بچپن میں ہی زرمش سے ہو چکا تھا۔ تب تم اتنے چھوٹے نہیں تھے، تمہیں یاد نہ ہو۔ تمہیں یاد ہوگا تم نے مجھ سے پوچھا تھا یہ سب کیا ہے؟ شاہ زیب نے سنجیدگی سے بولتے اپنے آئیبرو چکاتے ساحر کو دیکھا تھا۔ اور آپ نے کہا تھا نتھنگ، اٹس جسٹ a play۔ ساحر خان شاہ زیب خان کی بات کے جواب میں تیز لہجے میں بولا، یہ میری غلطی تھی۔ مجھے تم سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اگر تبھی تمہیں تمام حقیقت سے آگاہ کر دیتا تو تم آج ذہنی طور پر اس نکاح کو ایکسیپٹ کر چکے ہوتے۔ اسی طرح میرے سامنے کسی اور لڑکی کا پرپوزل لے کر نہ بیٹھے ہوتے۔ شاہ زیب خان یکدم بھڑکتے لہجے میں بولا، وہ لڑکی کسی میں شمار نہیں ہوتی۔ میرے لیے اب وہ میری جان سے بھی بڑھ کر ہے۔ ساحر کی اونچی آواز ہوئی تھی، میں اس نکاح کو نہیں مانتا۔ حور کو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر مجھے آپ سے کسی نے بھی ایموشنلی بلیک میل کیا، میں یہ گھر چھوڑ دوں گا، آپ کو موم کو چھوڑ دوں گا، یہ دنیا چھوڑ دوں گا، مگر حور کو کسی قیمت نہیں چھوڑوں گا۔ ڈیڈ، کسی قیمت نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں جب میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو آخری دم تک اپنے فیصلے پر قائم رہتا ہوں۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس فیصلے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ شاہ زیب خان ساحر خان کا چٹانوں سے بھی مضبوط لہجہ محسوس کرتا پریشان ہوا تھا۔ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا وہ سمجھ بیٹھے تھے۔ وہ ساحر کو جانتے تھے، وہ اپنی ضد کا پکا ہے۔ وہ کسی صورت حور سے دستبردار نہیں ہوگا، یہاں تک کہ حور کا تعلق مہرما سے سن کر بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وہ اپنے سے جڑے ہر رشتے پر خود سے زیادہ یقین رکھتا تھا اور کرتا بھی تھا۔ وہ چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ بھاری چٹان شاید اپنی جگہ سے کھسک سکتی تھی، مگر وہ اپنے ارادے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا، نہ ہی وہ اپنے کیے ہوئے فیصلوں پر پچھتاتا تھا۔ میں زرمش کو طلاق دے دوں گا، میں اسے کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ ساحر اپنی بات پر زور دیتا وہاں سے غصے سے واک آؤٹ کر گیا۔
وہ لانچ سے نکل کر داخلی دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ بری طرح زرمش سے آن ٹکرایا، جو کالج سے آئی تھی۔ وہ شہر کے کالج میں پڑھتی تھی، اس لیے آج کل ادھر ہی رہ رہی تھی۔ زرمش کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ساحر کو اندازہ ہوا تھا وہ سب سن چکی ہے۔ اس کی آنکھوں میں شدید درد و اضطراب دیکھتے ہوئے اسے اندازہ ہوا تھا وہ اس کے نکاح کی حقیقت کے متعلق جانتی ہے۔ ماما مجھے کبھی مت چھوڑیے گا، ساحر میں مر جاؤں گی۔ ماما مجھے آپ کی دوسری بیوی بن کر رہ لوں گی، کبھی اپنا حق نہیں مانگوں گی۔ ماما میں حور کی اور آپ کی ساری عمر خدمت کر لوں گی، مگر مجھ سے اپنا نام مت چھینے گا، پلیز، میں مر جاؤں گی۔ ساحر زرمش کے سینے کے ساتھ لپٹتے ہوئے شدت سے رو دی تھی۔ یہ کیسا روگ پال لیا ہے آپ نے زرمش؟ ساحر خان اس کی تڑپ دیکھتا مسترف لہجے میں بولا۔ اس روگ کو عشق کہتے ہیں، جو آپ کو حور سے ہے مجھے آپ سے ہے۔ زرمش نے ہچکی لی تھی۔ مجھے تو محبت عشق کا معنی بھی نہیں پتا تھا جب اپنے دل میں آپ کو بسایا۔ اب آپ مجھے چھوڑ کر میرے بدن سے روح کھینچنے کی بات کر رہے ہیں، سوچے مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ زرمش ساحر کے شرٹ جکڑے تڑپتے ہوئے بولی۔ میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتا ہوں، اسے پانے کے لیے بھی میں بھی ایسے ہی تڑپ رہا ہوں۔ ایسا لگتا ہے اگر وہ کچھ دیر اور میری نہ ہوئی تو اسے مجھ سے چھین لے گا۔ میں نے سنا تھا عشق سے طاقتور جذبہ کوئی نہیں، مجھے آج پتا چلا ہے اس سے کمزور جذبہ کوئی نہیں۔ یہ انسان کو بہت کمزور کر دیتا ہے۔ میری زندگی میں آج تک کوئی خوف نہیں تھا، آج میری زندگی کا ایک ایک لمحہ ڈر پر محیط ہے، وہ مجھ سے چھین نہ جائے۔ سنو میرے دل کی دھڑکنیں کتنی خوفزدہ ہیں کہ کہیں وہ مجھ سے دور نہ چلی جائے، کسی بھی لمحہ یہ رک جائیں گی۔ ساحر نے زرمش کا ہاتھ اپنی دھڑکنوں پر رکھا تھا۔ عشق میں بے وفائی نہیں ہوتی، میں اس کا ہو چکا ہوں، اسے دھوکہ نہیں دے سکتا، کسی صورت نہیں، مجھے معاف کرنا۔ مجھے آج ایک بات اور پتہ چلی ہے، عشق کا دوسرا نام ہی خود غرضی ہے۔ میں اتنا خود غرض ہو چکا ہوں، مجھے تمہارے آنسو بھی نظر نہیں آ رہے، تمہاری تکلیف بھی محسوس نہیں ہو رہی۔ اگر مجھے پرواہ ہے تو صرف اس کے آنکھ کے گرے آنسوں کی، وہ ایک آنسو بھی بہائے گی ساحر خان زیادہ مر جائے گا۔ ساحر زرمش کو نرمی سے خود سے دھکیلتے لمبے لمبے ڈاگ بھرتا چلا گیا تھا۔ زرمش زمین پر دو زانوں بیٹھے چیخ چیخ کر اپنی محبت کا ماتم منانے لگی۔ شاہ زیب خان نے زرمش کی چیخیں سنتے لاؤنج کے سینٹرل ٹیبل سے نازک سا شوپیز اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ شاہ زیب خان ساحر خان کے آگے جھکتے پہلی ہی فلائٹ سے لندن روانہ ہوا تھا۔ ان کا رشتہ بہت عاجزی سے سلطان احمد سے طلب کیا گیا تھا، اور سلطان احمد کو یقین دلایا تھا کہ زرمش کو بہت جلد طلاق ساحر دے دے گا۔ برادری کا سوال ہے، اس لیے ابھی ساحر زرمش کو طلاق نہیں دے سکتا، مگر زرمش اور ساحر خان کا یہ مشترکہ فیصلہ ہے، وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ شاہ زیب خان ساحر کو خود سے منتفر نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ جانتے تھے ساحر کسی قیمت اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اس لیے وہ آج سلطان احمد کے سامنے بیٹھا تھا، مگر اس کا شاطر دماغ بہت بڑی پلاننگ کیے ہوئے تھا۔ پاکستان میں حور اور ساحر کی گرینڈ منگنی کا فنکشن آرگنائز کیا گیا تھا، جس میں چند ہی عزیز و اقارب کو مدعو کیا گیا تھا۔ فنکشن گرینڈ تھا، مگر کسی کو بھی ساحر اور حور کی تصویریں لینے کی اجازت نہ تھی۔ آفیشلی طور پر ساحر خان زادہ کی منگنی کا اعلان کر دیا گیا تھا، مگر ساحر اور حور کوئی بھی تصویر پبلک نہیں ہو سکی تھی۔ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی جو ساحر خان زادہ بھی بخوبی جانتا تھا۔ سلطان احمد نے ساحر سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ ساحر خود بھی اپنی ذاتی زندگی پبلک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حور کو لے کر وہ ویسے بھی بہت حساس تھا، اور میڈیا پر آئے اسے گوارا نہ تھا۔ منگنی کا فنکشن بہت بڑے فارم ہاؤس میں آرگنائز کیا گیا تھا، جس کی قیمت کروڑوں میں تھی۔ جو ساحر نے حور کے نام کیا تھا، یہ پہلا تحفہ تھا جو ساحر نے حور کو دیا۔ سلطان احمد شاہ کو بہت امپورٹنٹ میٹنگ میں اچانک سے لندن دوبارہ جانا پڑ گیا۔ ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی جس میں ان کا شریک ہونا بہت ضروری تھا۔ انہوں نے پاکستان کے ایک میڈیکل کالج میں حور کا ایڈمیشن کروایا تھا۔ انہیں ان کی خفیہ ذرائع سے خبر ملی تھی کہ نازنین بیگم آج کل لندن میں ہوتی ہیں، اور ادھر کا بہت سٹرونگ نیٹ ورک ہے، جس کی وجہ سے سلطان احمد نے حور کا ایڈمیشن پاکستان کے ایک بہت اچھے میڈیکل کالج میں داخلہ کروا دیا تھا۔ پاکستان میں حور کی سیکیورٹی انہوں نے اپنے پہلے سے کہیں زیادہ ٹائٹ کر دی تھی، کیونکہ ان کا لندن سے واشنگٹن جانے کا پروگرام تھا، جہاں انہوں نے نئی کمپنی کھولنے کے لیے وہاں کے نیشنل اداروں سے اجازت لینی تھی۔ وہ حور کی طرف سے بہت بے فکر تھے۔ پاکستان میں ساحر خان موجود تھا، شاہ زیب محجبین موجود تھے۔ پہلی مرتبہ انہوں نے ان سب پر ٹرسٹ کرتے اپنی حور کو ان لوگوں کے سپرد کیا تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے یہ سب ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہو رہا ہے۔ سلطان احمد کے خفیہ ذرائع، ان کے پرسنل گارڈ سب خریدے جا چکے تھے، جنہیں نازنین بیگم نے کروڑوں روپے دے کر خرید لیا تھا۔ جو خریدے نہیں جا سکتے تھے، انہیں ڈرا دھمکا کر ان کے منہ بند کر دیے گئے تھے۔
سلطان احمد کا واشنگٹن میں قیام بڑھ گیا تھا کیونکہ وہاں بھی بڑی بڑی طاقتیں ان کی نئی کمپنی کھولنے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی تھی۔ سلطان احمد مسلسل اپنے گارڈ سے رابطے میں تھے، ساتھ ساتھ ہور کے ساتھ بھی وہ رابطے میں تھے، مگر واشنگٹن میں ان کے لیے بہت مسائل کھڑے کر دیے گئے تھے۔ اچانک سے ان کے تعلقات کسی تنظیم سے ثابت کر کے ان پر مختلف تخریب کاریوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا تھا۔ اس الزام کی وجہ سے انہیں کچھ دنوں کے لیے ان کے گھر سے ہی نظر بند کر دیا گیا تھا۔ جب تک تحقیق مکمل نہیں ہو جاتی وہ واشنگٹن سے کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ وہ بہت بڑے اور معروف بزنس مین تھے، ورنہ جس تنظیم کے ساتھ ان کا تعلق جوڑا گیا تھا اور کوئی ہوتا تو اسے جیل جانا پڑ سکتا تھا، مگر سلطان احمد شاہ کو وہ اریسٹ نہیں کر سکے۔ مگر جب تک الزام کلیئر نہیں ہو جاتے انہیں ادھر ہی رہنا تھا۔ وہ لنڈن میں اپنے گھر میں موجود تھے، جہاں ان کے موبائل پر ہور کے پرسنل گارڈ کی طرف سے ہور کی کچھ تصویریں انہیں موصول ہوئی تھی، جس میں ہور لانگ سکرٹ اور سلیو لیس ٹائپ میں ملبوس کچھ لڑکیوں کے کلب میں اسموکنگ کر رہی تھی۔ سلطان احمد یہ دیکھتے پریشان ہو گئے تھے۔ ہور بہت ماڈرسنگ کرتی تھی، مگر اتنا شارپ ٹاپ اور سلیو لیس ٹاپ وہ کبھی باہر نکلتے ہوئے نہیں پہنتی تھی۔ سلطان احمد نے اسی لمحے غصے سے ہور کو کال ملائی۔ ہیلو پاپا، اس ٹائم کیوں فون کیا؟ ہور کی نیند میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ وہ اتنے غصے میں یہ بھول گئے تھے اس وقت پاکستان میں رات کے 2 بج رہے۔ کل تم کہاں گئی تھی؟ سلطان احمد نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ اوہ پاپا، آپ نے اتنی رات کو یہ پوچھنے کے لیے مجھے فون کیا ہے؟ ہور نیند میں بری طرح جھنجھلائی تھی۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ ڈونٹ بہیو لائک اے چائلڈ، یو آر ناٹ اے چائلڈ۔ 18 سال کی ہونے والی ہو، یہ بچوں کی طرح بات مت کیا کرو مجھ سے۔ سلطان احمد فون پر غصے سے گرجے تھے۔ ہور کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی۔ سلطان احمد نے پہلی مرتبہ اس سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ ہور کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا سلطان احمد اس کے اس لہجے میں بھی بات کر سکتا ہے۔ پاپا، میں کل اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں گئی تھی۔ ہور نے روتے ہوئے بمشکل بتایا۔ تم نے وہاں اسموکنگ کی تھی؟ سلطان احمد نے اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر درش لہجے میں پوچھا۔ ہور کا رنگ سفید پڑا، لفظوں نے گلے میں دم گھونٹا تھا۔ کل برتھ ڈے پارٹی پر وہ لوگ ٹروتھ اور ڈیئر گیم کھیل رہے تھے۔ اسے ڈیئر ملا تھا، وہ سگریٹ کا ایک کش لے گی جس نے جسٹ ایک کش لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ خبر سلطان احمد تک پہنچ جائے گی۔ وہ پاپا ہور کی زبان لڑکھڑائی۔ ہور کی زبان کی لڑکھڑاہٹ محسوس کرتے سلطان احمد کی گردن کی رگیں ابھر آئی تھی۔ ہور کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ ثابت کر رہی تھی کہ وہ تصویر حقیقت پر مبنی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم ایسا کبھی کرو گی۔ بہت مان تھا تم پر، آج تم نے میرا مان توڑ دیا ہے۔ سلطان احمد کی بات پر ہور کی آنکھوں میں آنسو شدومت سے جاری ہوئے تھے۔ پاپا وہ جسٹ میں نے ہور پہ سسکی لیتے ہی انہیں وضاحت دینے کی کوشش کی، مگر سلطان احمد تب تک فون بند کر چکے تھے۔ اور تکیے پر اونھے منہ گرتی زوروں کے تار رونے کی لگی۔ یہ پہلا کش تھا جو سلطان احمد اور ہور میں پیدا ہوا تھا۔ سلطان احمد ہور کے اس عمل پر شاکڈ ہوئے تھے، بہت دکھی بھی ہوئے تھے اور ہور کو لے کر حساس تھے، اس لیے ایک پل پل پر خبر رکھتے تھے۔ اس نے آج سے پہلے کبھی ایسی حرکت نہ کی تھی۔ ہور ان سے دل ہی دل میں بے حد بدگمان ہوئی تھی کہ انہوں نے اس کی پوری بات ہی نہیں سنی۔ ہور ہمیشہ کی طرح سلطان احمد سے شدید ناراض ہو چکی تھی۔ اسے پورا یقین تھا سلطان احمد اسے کل تک منا لیں گے، وہ اپنی بات ان سے کلیئر کرتے معافی بھی مانگ لے گی، مگر زندگی میں پہلی مرتبہ سلطان احمد اس سے ناراض ہو چکے تھے۔ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہور اپنی غلطی کی ان سے خود معافی مانگے گی اور اسے احساس دلانا چاہتے تھے تاکہ وہ آئندہ یہ غلطی نہ کرے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہی بدگمان منی ان کے اور ہور کے بیچ میں بہت بڑی خلیج حائل کر دے گی۔ سلطان احمد نے اگلے ہی دن تک ہور کو کوئی فون نہیں کیا۔ ہور پہلی مرتبہ ان سے ناراضگی پر بہت ڈسٹرب ہوئی، مگر ضد اور غصے میں آ کر اس نے بھی انہیں کوئی فون نہیں کیا تھا۔ سلطان احمد ہور کے پل پل خبر رکھ رہے تھے۔ وہ ماجبین بیگم کے ہور کے کھانا کھانے، اس کے اٹھنے جاگنے کا پوچھنے لگے، اور یہی ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ وہ ہور کے معاملے میں ماجبین جیسی زہریلی عورت پر ٹرسٹ کر رہے تھے۔ سب کچھ شاہزیب اور ماجبین بیگم کے پلان کے مطابق چل رہا تھا۔ وہ کسی قسم کی غلطی کو کوئی گنجائش نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ مہرماں بیوی تھی، اس کی غلطی کو سلطان معاف نہیں کر سکتا تھا، مگر اپنی بیٹی کی وہ ہر غلطی کو معاف کر سکتا تھا۔ اگر اتنی سیکیورٹی کے ہوتے ہور غائب ہو جاتی تو سلطان احمد کو شک ہو سکتا تھا۔ اتنی سیکیورٹی میں نازنین بیگم ہور کو اغوا نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اتنی ہیوی سیکیورٹی کے ہوتے یہ ناممکن تھا۔ اس لیے سلطان احمد کو یہ یقین دلانا تھا ہور اپنی مرضی سے کہیں گئی ہے، اور اسی بیچ ہور کو نازنین بیگم نے غائب کروا دیا۔ اس لیے سلطان احمد
کے اور حور کے بیچ دوریاں پیدا کرنی تھی تاکہ اس دوران دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کی کوئی بات چیت نہ ہو اور سلطان احمد کو یہ ٹھوس وجہ فراہم کی جا سکے حور کے گھر چھوڑ کر جانے کی۔ مہاجبین بیگم نے حور کو چھوٹی چھوٹی باتیں جھوٹ پر مبنی سلطان احمد کو بتانا شروع کر دی کہ وہ کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، ملازموں کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے۔ سلطان احمد حور کے غصے سے واقف تھے، وہ غصے میں اور ان سے ناراضگی کے اظہار کے طور پر کبھی کبھار ایسی حرکتیں کرتی تھی، یقیناً وہ اس سے ناراضگی کا غصہ ایسے اتار رہی تھی۔ انہوں نے اس رات حور کو خود فون کیا تھا، ہمیشہ کی طرح انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، مگر حور نے سلطان احمد کے اتنے دنوں بعد فون کرنے پر غصے سے ان کا فون نہیں اٹھایا تھا، وہ ان سے مزید ناراض ہو گئی تھی۔ سلطان احمد کی شدید محبت کی وجہ سے وہ ایسے کر رہی تھی تاکہ وہ انہیں سزا دے سکے جو انہوں نے اتنے دن اس سے بات نہ کرے کہ اسے دی تھی۔ وہ انہیں کتنا یاد کر رہی تھی انہیں اندازہ نہ تھا، مگر حور نے فون نہ اٹھانے پر سلطان احمد پہلی مرتبہ حور کو اتنا پیار محبت دینے پر پچھتائے تھے۔ حور کا کالج بنک کرنا، دوستوں کے ساتھ پارٹیز کرنا اور الٹی سیدھی تصویریں کھینچ کر سلطان احمد تک پہنچائی جا رہی تھی۔ سلطان احمد کا بہت پرانا وفادار ملازم فیاض، جو حور کا پرسنل گارڈ تھا، ایک ایک خبر وہی پہنچا رہا تھا۔ سلطان واشنگٹن میں اپنے مسائل میں بری طرح الجھے ہوئے تھے، اگر ان سے شکوک و شبہات دور نہ ہوتے تاعمر انہیں یہاں جیل میں گزارنا پڑ سکتا تھا۔ سب سنتے وہ مزید پریشان ہو گئے۔ انہیں کچھ سمجھ نہ آیا تو انہوں نے کچھ دنوں کے لیے حور کے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی تھی۔ حور کا کالج جانا، گھر سے نکلنا بند ہوا تو اس نے سلطان احمد کو فون کرتے ان سے بہت جھگڑا کیا، جس میں وہ ہمیشہ کی طرح روتے ہوئے انہیں بچوں کی طرح دھمکیاں دے رہی تھی۔ پاپا، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ مجھ پر پابندیاں لگائیں گے؟ میں گھر پر رہوں گی، میں اب گارڈز کے بغیر باہر جاؤں گی۔ حور فون پر غصے سے روتے ہوئے چیخی تھی، حور بہیو یور سیلف، یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ تمہاری مام بالکل ٹھیک کہتی ہیں تمہارے بارے میں، تم بہت خودسر ہوتی جا رہی ہو۔ سلطان احمد کی بات پر حور کے آنسو رکے تھے۔ مام نے یہ کہا آپ سے؟ حور نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، انہوں نے کہا تم کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، ملازموں کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہو۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں کر رہی ہو ایسے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ مجھے بتاؤ۔ سلطان احمد نے اب کی بار نرم لہجے میں پوچھا۔ اتنے دنوں بعد سلطان احمد کا نرم لہجہ محسوس کرتے حور کے رونے میں اضافہ ہوا۔ پاپا، آپ میرے پاپا ہی نہیں ہیں، نہ ہی مام میری ہیں، آپ صرف نشا کے ماما پاپا ہیں۔ نشا پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ اکیلے ملیشیا چلی گئی، کسی نے اسے کچھ نہیں کہا، مگر میں اپنے کالج تک نہیں جا سکتی۔ نہ آپ میرے پاپا ہیں، نہ ہی میں آپ کی بیٹی، مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غصے سے فون بند کر چکی تھی۔ ماجبین نے جھوٹ کیوں بولا سلطان احمد سے؟ یہ سنتے حور کے رونے میں شدت سے اضافہ ہوا تھا۔ سلطان احمد حور کے فون بند کرنے پر گہرا سانس بھر کر رہ گئے۔ وہ جلد از جلد حور کے پاس آ جانا چاہتے تھے تاکہ حور کے رویے کی اصل وجہ جان سکے۔ حور کے رونے کی وجہ سے وہ ساری رات ایک لمحہ نہیں سو سکے۔ اگلے 2 دن بعد حور کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ کی رقم کسی کو آن لائن ٹرانسفر کی گئی تھی۔ سلطان احمد نے اس بارے میں ڈیٹیل نکلوائی تو پتہ چلا حور نے اپنے کالج کے ایک فرینڈ کو وہ رقم ٹرانسفر کی ہے۔ یہ وہی لڑکا تھا جس کے ساتھ حور کی کچھ تصویریں سلطان احمد کو کچھ دن پہلے سینڈ کی گئی تھی۔ بات 50 لاکھ کی نہیں تھی، وہ برانڈڈ جوتے اور کپڑے اتنی مالیت کے ایک دن میں لے لیتی تھی۔ کسی لڑکے کو اتنی رقم دینے کی تھی، اگر اس نے رقم دینی ہی تھی ان سے پوچھ کر دے دیتی۔ حور میں اتنی خودسری کب سے آ گئی، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ساحر خان بھی ان دنوں پاکستان نہیں تھا، ورنہ وہ حور کی طرف سے بے فکر ہو جاتے۔ حور کا کالج میٹ وسیم بہت پریشان تھا۔ پوری کلاس واقف تھی اس کے مسائل سے۔ اس کی ماں کو کینسر تھا، آپریشن کے لیے لاکھوں کی رقم کی ضرورت تھی۔ حور سے رقم کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اس نے وقتی طور پر 50,000 کی رقم بذریعہ قرض مانگی تھی، جو حور نے اسی ٹائم اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی تھی۔ یہ 2 ٹرانزیکشن تھیں جو وقفے سے کی گئی تھی۔ حور نے اس کی ماں کے کینسر کے متعلق سنتے بنا کہے اس کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ ٹرانسفر کر دیے تھے۔ سلطان احمد اب چونکے تھے۔ 50 لاکھ سلطان احمد کے لیے معمولی رقم تھی، مگر حور نے کسی کو کیوں دی، وہ بھی ایک لڑکے کو؟ آخر کس رشتے سے؟ سلطان احمد کے پوچھنے پر حور نے اقرار کرتے سلطان احمد کو 50,000 کے متعلق بتایا تھا، مگر 50 لاکھ کی رقم کا سنتے اس نے انکار کر دیا تھا۔ وہ سلطان احمد کے غصے سے ڈر گئی تھی، اب وہ اس سے صرف غصے میں ہی بات کرتے تھے۔ اسے لگا کہ سلطان احمد ہی سنتے اس پر مزید پابندیاں لگائیں گے۔ نہیں پاپا ماما، میں نے تو اتنی رقم کسی کو نہیں دی، حور نے آہستگی سے کہا تو فون پر دوسری طرف سے موجود سلطان احمد حور کی بات پر خاموش ہو گئے۔
انہوں نے مزید اسے کچھ نہیں پوچھا مگر انہوں نے اس کا اکاؤنٹ وقتی طور پر فریز کر دیا تھا۔ اپنے اکاؤنٹ کے فریز ہونے پر وہ حور شاکڈ ہوئی تھی کہ سلطان احمد اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ حور اپنے کمرے میں اداس سی بیٹھی تھی۔ اس نے آج ساحر خان کو بہت بار فون کیا تھا مگر پہلی مرتبہ اس کے سیکرٹری نے فون اٹھاتے ساحر خان کے بزی ہونے کا بتایا، ورنہ وہ جتنا بھی بزی ہو اس کا فون ساحر خان زیادہ تک پہنچا دیا جاتا تھا۔ دبئی کے کانسرٹ کے سلسلے میں گیا ہوگا۔ وہ کتنے دنوں سے اپنے کنسرٹ میں الجھا ہوا تھا۔ ابھی بھی وہ پیرس سے آیا تھا، اب پیرس سے دبئی چلا گیا تھا۔ اور کو وہ 2 دن میں ہائے جان، عشق، زندگی، بیبی، سویٹ ہارٹ، دھڑکن، سانس، لو، جانم اور آئی لو یو، عشق کے کتنے ہی میسج کرتا تھا۔ یہ میسج حور کو ہر دوسرے گھنٹے ریسیو ہوتے تھے اور روزانہ رات کو وہ اس سے بات ضرور کرتا تھا۔